अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, कहिए क्या हाल है वाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और जी जनाब, इस नावल की लास्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नावल का नाम है तवाफ़ आरज़ू, मुसन्निफ़ा हैं मोमिना जमील। लास्ट एपिसोड। नवंबर के इख्तिताम पर पूरा हफ्ता जलालपुर धुंध में ढका रहा, लेकिन कुदरती तौर पर दिसंबर के आगाज़ पर ही धुंध छटी और हर सू तेज़ चमकती धूप ने उजाला बखेरना शुरू कर दिया। इतने दिनों से बिस्तर में मुंह दिए पड़ी राबील भी गोया खिल सी उठी। वो कई दिनों बाद आज लॉन में आई थी। जरताशा भी वहीं मौजूद थी, वो भी उसके बराबर जा बैठी। इतने दिनों से धुंध देख देख कर अब धूप सेंकने का अलग ही लुत्फ महसूस हो रहा था। जरताशा भी आजकल राबील की तरह फारिग ही थी। उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया था, इसीलिए वो ज़्यादातर राबील के साथ पाई जाती। कभी टीवी सीरियल्स देखते तो कभी मुख्तलिफ़ किस्म के डाइजेस्ट पढ़ते। ज़्यादातर तो बेशुमार बातें ही करती थी दोनों। उसे 1 माह और 15 दिन हुए थे यहाँ आए हुए, लेकिन जरताशा के साथ उसकी दोस्ती यूँ मालूम होती गोया सालों पर मुहित हो। शुरू शुरू में उसे लगता था कि वो घुट घुट कर मर ही जाएगी। जिस तरह प्यार भरे माहौल से निकल कर वो सरासर अजनबी माहौल में दाखिल हुई थी, वो भी ज़बरदस्ती। उसका ये लगना जायज़ भी था, लेकिन तब जरताशा का बेतकल्लुफ़ और दोस्ताना रवैया ही था जिसने उसे इस घुटनज़दा माहौल में सांस फराहम की। और अब तो वो आरफिन शाह के दिल में अपने लिए मौजूद फ़िक्र मोहब्बत भांप चुकी थी। यही नहीं, जरताशा के अलावा उस घर में अगर किसी के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात अस्तवार हुए थे तो वो आरफिन शाह ही थे। अम्मा जान और बाबा जान से भी रफ्ता रफ्ता उसके तमाम गिले दूर होते चले गए, और जब दिल से कदूरत ख़त्म हुई तो उसकी जगह उनकी याद ने ले ली। मगर अफसोस, मोमानी जान की शर्त की वजह से वो उनसे मिलने से कासिर थी। वो मोमानी जान से दिल ही दिल में नाला भी थी। वो उसे हरगिज़ भी अपनी बहू तस्लीम करने को तैयार नहीं थी। ऊपर से उसे उसके वालिदैन से अलग कर दिया। यही नहीं, जिस नफ़रत से वो राबील की जानिब निगाह उठाती वो लर्ज़ कर रह जाती। वहीं शाहमीर का रवैया भी अज़हद दिल दुखाने वाला था। कितनी मोहब्बत की थी उसने शाहमीर से, चाहे गुमनाम ही सही, और वह हर वक्त उसे नज़रअंदाज करके एक अनदेखी तकलीफ़ में मुब्तला कर देता था। यहाँ तक कि उसे यकीन हो गया था कि शाहमीर किसी और से मोहब्बत करता है, और इस यकीन के बाद उसने खुद को बहुत मुश्किल से संभाला था। भाभी, वो न जाने किन सोचों में गलता थी कि जरताशा की आवाज़ पर चौंकी। कहाँ गुम है मैडम? यकीनन भाई की यादों में। जरताशा ने खुद ही सवाल खुद ही जवाब वाला हिसाब किया। राबील मुस्कुरा तक न सकी। आज बहुत बोरियत हो रही है, कुछ अलग करते हैं, समथिंग न्यू। जरताशा की बेचैन रूह फड़की। और वो न्यू क्या हो? राबील भी मतवज्जा हुई। वो भी एक ही रूटीन से उकता गई थी। आइडिया, चलकर किचन में कुछ बनाते हैं, कुछ नई रेसिपी और नई आइडिया ट्राई करते हैं। ठीक है, वो भी मुत्तफिक हुई। अगले 15 मिनट में वो दोनों किचन में घुसी, नेट से ढूंढ कर कोई रेसिपी बनाने में मसरूफ़ थी। आपको पता है, भाई को चिकन सैंडविचेस बहुत पसंद है। ब्रेड को चारों जानिब से काटते हुए जरताशा ने उसकी मालूमात में इजाफा किया। दरअसल उन्हें खाने पीने का बहुत शौक़ है, ख़ास तौर पर देसी खाने वो बहुत रग़बत से खाते हैं। क्यों, उन्हें फ़ास्ट फूड नापसंद है? राबील चिकन को उबलने के लिए रखते हुए इस्तफसार करने लगी। ऐसी बात नहीं है, लेकिन MBA के लिए पूरे 3 साल यूरोप रहकर आए हैं, तब से फ़ास्ट फूड खा खाकर उनका दिल भर चुका है। जरताशा ने अपना काम खासी महारत से ख़त्म किया। ओह रियली? उन्होंने MBA यूरोप से किया है? राबील के इल्म में अब तक ऐसी कोई बात नहीं थी, इसलिए वो खासी खुशगवार हैरत का शिकार हुई। तो और क्या मैं झूठ बोलूँगी? जरताशा ने मसनूई खफगी से कहा। अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस हैरान हो रही हूँ। इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? जरताशा अब ब्रेड पर बड़ी निफासत से चीज़ लगाने में मसरूफ़ हो चुकी थी। हैरत की बात तो है, बाहर से पढ़कर आए वेल मैनर्ड और अमीर कबीर इंसान पाकिस्तान में एक मामूली सी जॉब करे तो हैरत तो होगी। उसने चिकन चेक किया, अभी गलने में कसर बाकी थी। अब ऐसी भी कोई मामूली जॉब नहीं थी। जवाब पीछे से आते शाहमीर ने दिया। मतलब साफ वाज़ेह था कि वो सारी बात सुन चुका है। राबील करंट खाकर पलटी। उसे हरगिज़ तवक्का नहीं थी कि वो किचन में आ सकता है। पानी पीने आया हूँ, उसने राबील की हैरत दूर करना चाही। वो शर्मसार सी होकर पलट गई तो वो फ्रिज से बोतल निकालकर गिलास की तलाश में निगाह यहाँ वहाँ दौड़ाने लगा। थी से क्या मुराद है आपकी? जरताशा को खुदबुद होने लगी। यही कि मैं रिज़ाइन कर चुका हूँ और आज मंजूरी का लेटर भी मौसूल हो गया है। कल से मैं बेरोज़गार हो जाऊँगा, उसने तफसील से बताया। ग्लास मिलेगा? उसने जरताशा को देखा, गोया उसे कहा हो। भाभी, भाई को ग्लास दे दे, मेरे हाथ में चीज़ लगी है, जरताशा ने कहा तो राबील ने ताबेदारी से फ़ौरन ग्लास निकालकर शाहमीर को थमाया।
شکریہ۔ اس نے شکریہ کے ساتھ گلاس تھاما اور پانی پینے لگا۔ ویسے تم لوگ یہاں کر کیا رہے ہو؟ اس نے انہیں پہلی بار کچن میں ساتھ دیکھا تو پوچھا۔ چکن سینڈوچز بنا رہے ہیں، اطلاع زرتاشا نے دی۔ واو گڈ۔ اس نے وقت دیکھا۔ شام کی چائے کا وقت ہو گیا ہے، چائے کے ساتھ مجھے بھی بھجوا دینا، میں اوپر ہوں اسٹڈی میں۔ وہ اچٹتی سی ایک نگاہ رابیل پر ڈال کر باہر نکل گیا۔ کب سے خود کو لاتعلق ظاہر کرتی رابیل نے کھل کر سانس لیا۔ جاب کیوں چھوڑ دی انہوں نے؟ اس نے زرتاشا سے پوچھا۔ یہ تو آپ ان سے پوچھیں۔ اس نے شانے اچکائے تو رابیل بھی سینڈوچ پر توجہ دینے لگی۔ چونکہ اب شاہمیر بھی کھائے گا تو اسے حتی المقدور کوشش کرنی تھی کہ ان کا ذائقہ اچھا ہو۔ شاید اسی بہانے جو کھیر کی دفعہ رابیل کا امپریشن اس پر خراب ہوا تھا اس کا ازالہ ہو جاتا۔ اگلے دن کل کی نسبت موسم مزید بہتر تھا۔ شاہمیر عارفین شاہ کے ساتھ فیکٹری گیا تھا۔ آج اس نے باقاعدہ اپنا بزنس جوائن کر لیا تھا۔ اسی خوشی میں شام کو دیگیں پکوا کر غریبوں میں بانٹی گئی۔ یہ اس گھر کی ریت تھی، کسی بھی خوش آئند کام کرنے سے پہلے غریبوں کو کھانا کھلانے جیسا نیک کام ضرور کیا جاتا۔ اتفاق تھا کہ اسی رات زرتاشا کا رزلٹ بھی آ گیا۔ وہ رابیل ہی کی مانند نمایاں نمبروں سے پاس ہوئی تھی۔ اسی خوشی میں رات گھر کے تمام افراد کھانے کے بعد کافی کی محفل سجائے بیٹھے تھے۔ عارفین شاہ بیٹے کے بہترین فیصلے سے خوش تھے تو شاہمیر نئی ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے پرجوش۔ خلاف معمول آج بی بی زرناب کا موڈ بھی خوشگوار تھا۔ آخر ان کے بچوں کی زندگی کا اتنا کامیاب اور اہم دن تھا۔ زرتاشا مسلسل چہک رہی تھی۔ امتحانوں کے بعد رزلٹ کی ٹینشن سے بھی چھٹکارا جو مل گیا تھا۔ رابیل کو ان سب کے بیچ میں اپنا آپ مس فٹ لگا۔ لاکھ عارفین شاہ اسے بیٹی مانتے ہوں، جتنی چاہے اس کی زرتاشا سے دوستی ہو جائے، مگر وہ شاہمیر کی محبت کے بغیر اس گھر میں اپنا اصل مقام نہیں پا سکتی تھی۔ سچ ہے سہاگن وہی جو پیا من بھائے۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اٹھ کر چلی جائے لیکن وہ ایسا کر نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ اس وقت عارفین شاہ اور زرتاشا کے سوالوں کے جواب دینے کی ہمت ہرگز نہیں رکھتی تھی۔ بھئی آگے ایڈمیشن کا کیا ارادہ ہے؟ عارفین شاہ زرتاشا سے مخاطب ہوئے تو وہ بھی باقی سب کے ساتھ متوجہ ہوئی۔ پاپا مجھے تو سمپل بی ایس سی کرنی ہے، مجھ سے نہیں ہوتی اتنی محنت۔ زرتاشا نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر کہا۔ لو بہت ہی نالائق نکلی میری بہن۔ شاہمیر نے منہ بنایا۔ بھائی آئندہ نالائق مت کہیے گا۔ اس نے انگلی اٹھا کر شاہمیر کو وارن کیا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، تمہیں نالائق نہیں بلکہ کامچور کہنا چاہیے۔ شاہمیر نے بردباری سے اپنی تصحیح کی۔ بھائی زرتاشا روحانسی ہوئی تو عارفین شاہ بولے، ارے میری بیٹی نہ نالائق ہے اور نہ ہی کامچور، یہ بس ذرا بے وقوف ہے۔ بابا آپ بھی؟ زرتاشا نے منہ پھلایا۔ ہاں تو پھر یوں کرتے ہیں کہ اس کی شادی فائنل کر دیتے ہیں۔ خاموشی سے مسکراتی زرناب بی بی بولی۔ نیکی اور پوچھ پوچھ، اچھا ہے جان چھوٹے گی، خس کم جہاں پاک۔ شاہمیر نے اسے چڑھایا اور وہ چڑھ ہی گئی۔ اے لڑکی اپنے شوہر کو سمجھا لو ورنہ۔ اس نے دانت پیستے ہوئے رابیل کو دمکایا۔ رابیل مسکرا کر رہ گئی۔ میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ فرض جتنی جلدی ادا ہو جائیں اسی قدر اچھا ہے۔ ویسے بھی شایان تعلیم مکمل کر چکا ہے، بس ہماری طرف سے ہی دیر ہے۔ وہ سنجیدہ ہوئے تو زرتاشا خاموشی سے کافی کے کپ کچن میں رکھنے کے لیے اٹھ گئی۔ لیکن بابا جان ابھی وہ بہت چھوٹی ہے، بچپنا ہے اس میں۔ شاہمیر بھی سنجیدہ ہوا۔ شادی ہوتے ہی خود بخود سمجھداری آ جاتی ہے، شادی سے پہلے سب لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ زرناب بی بی نے اس کا اعتراض رد کر دیا۔ سوچتے ہیں اس بارے میں تفصیلاً۔ عارفین شاہ پر سوچ ہوئے۔ رابیل بھی جان خلاصی کا اچھا موقع پا کر زرتاشا کے پیچھے ہی کھسک لی۔ زرتاشا لاؤنج میں بیٹھی تھی، رابیل بھی وہیں چلی آئی۔ یہ شایان کون ہے؟ اس نے بیٹھتے ہی تفتیش کا آغاز کیا۔ میرا بچپن کا بغیر انگوٹھی والا منگیتر، وہ دو بدو بولی۔ بغیر انگوٹھی والا؟ رابیل نے کچھ الجھ کر اسے دیکھا۔ اوہو بھائی مطلب صرف بات طے ہوئی تھی، باقاعدہ منگنی نہیں ہوئی۔ اوہ اچھا، رابیل نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ رابیل خفا ہوئی۔ میں نے ضروری نہیں سمجھا، ویسے بھی پرانی بات ہے، میں سمجھی سب بھول بھال گئے ہوں گے، لیکن افسوس ان سب کا حافظہ۔ زرتاشا نے افسوس سے دائیں بائیں سر گھمایا۔ رابیل کھلکھلا کر ہنس دی۔ بے وقوف۔ اس نے زرتاشا کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ ویسے یہ لوگ ہیں کون؟ میرا مطلب ہے رشتہ دار تو نہیں لگتے، ورنہ میرے علم میں ہوتا۔ اس نے سوال کی وضاحت دی۔ بابا کے دوست کے بیٹے ہیں، سید فیملی ہے، لاہور کے قریب کسی گاؤں میں رہتے ہیں۔ ان کی آبائی حویلی بھی اس وقت گاؤں کا نام یاد نہیں آ رہا۔ زرتاشا نے تفصیل سے بتایا۔ تمہیں بڑی معلومات ہیں، رابیل نے اسے چھیڑا۔ تو کیوں نہ ہو؟ اچھا جی یہ بتاؤ ملی ہو اس سے کبھی یا صرف دیکھا ہے؟ رابیل اس خبر سے خاصی حیران ہونے کے ساتھ ساتھ ایکسائٹڈ بھی ہو رہی تھی۔ تصویر دیکھی ہے بس، وہ بھی سوشل نیٹ ورک پر۔ اوہو فیس بک فرینڈ، رابیل مانی خیزی سے بولی تو زرتاشا کے گال گلابی ہونے لگے۔
پھر دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر کھلکھلا کر ہنستی۔ چند دنوں بعد ایک نیا دن کئی نئے سندیش لے کر طلوع ہوا۔ عارفین شاہ نے شاہ میر کو اسلام آباد شفٹ ہو جانے کا حکم صادر کر دیا۔ وہ ہرگز ایسا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے بابا جان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بابا جان، یہاں رہ کر بھی سب کچھ ہو سکتا ہے۔ میں بھی کہہ چکا ہوں، مجھے اسلام آباد کے ورکرز سے کچھ اچھی اطلاعات موصول نہیں ہو رہی۔ میں چاہتا ہوں چند ماہ تم وہاں رہو اور بہت باریک بینی سے سارے معاملات کا جائزہ لو۔ وہ دو ٹوک بولے۔ وہ تو ٹھیک ہے بابا جان، مگر یہاں جلال پور میں فیکٹری اور آفس کا کام کون سنبھالے گا؟ وہ متفکر ہوا، کیونکہ عارفین شاہ کا بلڈ پریشر اکثر ہائی رہنے لگا تھا۔ اس پر مستزاد وہ اس کی خاطر خواہ پرواہ بھی نہیں کرتے تھے۔ آج تک میں ہی سنبھالتا رہا ہوں تو چند ماہ اور سنبھال لوں گا بس، یا کوئی اور بات بھی ہے جو تمہیں تنگ کر رہی ہے؟ وہ اسے مکمل طور پر زج کر رہے تھے۔ لیکن بابا جان، آپ تو اب صرف زمین سنبھالنے کا ہی کام کرتے ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ اسے بحث کے لیے نیا جواز ملا۔ شاہ میر چلا جائے تو اچھا ہے، رابیل سے مزید دوری ہی بہتر ہوگی۔ کچھ فاصلے پر ساری باتوں کو خاموشی سے سنتی زرناب کے ذہن میں نئی سوچ نے جنم لیا۔ یوں تو عارفین شاہ اور زرتاشا کے سوا انہوں نے رابیل کو کسی کے ساتھ بھی بے تکلف ہوتے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ گھر کے معاملوں میں دخل ہی کہاں دیتی تھی کہ بی بی زرناب اسے کوئی بہانہ بنا کر ٹیز کر سکیں۔ بس ہر وقت زرتاشا کے ساتھ یا عارفین شاہ کے ساتھ ہی دکھائی دیتی۔ وہ ہرگز ان دونوں کے سامنے اس کے ساتھ کوئی برائی کر کے اسے ان کی نگاہوں میں مظلوم ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ویسے بھی شاہ میر کے ساتھ رابیل کے سرد تعلق کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کسی بھی الٹی تدبیر سے گریز ہی کیا، لیکن ان کے دل میں ایک دھڑکا سا لگا ہوا تھا۔ رابیل بلا کی حسین تو تھی ہی، اس کے ساتھ ساتھ معصوم اور سادہ بھی تھی، اور مرد کے دل کو اگر خوبصورتی نہ چھوئے تو اکثر عورت کی معصومیت اسے ضرور پگھلا دیتی ہے۔ انہیں شاہ میر کے پگھلنے کا خوف تھا، ایسے میں انہیں شاہ میر کا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر لگا۔ باپ سے بحث مت کرو شاہ میر، اگر وہ کچھ کہہ رہے ہیں تو اس میں تمہاری بہتری ہوگی، تمہیں ان کی بات مان لینی چاہیے۔ انہوں نے خاموشی توڑی تو عارفین شاہ خوشگوار حد تک حیران ہوئے۔ اپنی ماں سے پوچھو خیریت ہے نا، پہلی بار اولاد کی بجائے وہ شوہر کی حمایت کر رہی ہیں۔ بی بی زرناب کو عارفین شاہ کی بات میں ہلکے سے طنز کی آمیزش محسوس ہوئی، جبکہ شاہ میر ہلکا سا مسکرا دیا۔ اس نے باقی لوگوں کی نسبت بابا جان کو اماں جان سے بہت کم ہی مسکرا کر بات کرتے دیکھا تھا، وجہ جاننے سے وہ قاصر تھا۔ تم زمینوں کی فکر مت کرو، داور وفادار ملازم ہے، سنبھال لے گا، تم بس جانے کی تیاری کرو۔ وہ سنجیدہ ہو کر اسے تسلی دینے لگے۔ جو حکم بابا جان، شاہ میر نے فرما برداری سے کہا۔ اور ہاں، تمہارے پاس تو فرصت نہیں تھی تو رابیل اور زرتاشا ہی تھوڑی بہت شاپنگ کر آئی تھی۔ آج موسم اچھا ہے، بہتر ہوگا کہ رابیل کو شاپنگ پر لے جاؤ، اسی بہانے آؤٹنگ بھی ہو جائے گی، ویسے بھی اتنے مہینوں سے بیاہ کر آئی ہے اور گھر میں ہی بند ہے۔ عارفین شاہ نے اسے احساس دلانا چاہا۔ جی بابا جان، لیکن آج تو کافی ٹائم ہو گیا ہے، کل لے چلوں گا۔ اس نے ہاتھ میں بندی رسٹ واچ پر نگاہ ڈالی تو دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ وقت دیکھ لیا ہے تو تاریخ بھی دیکھو، کل نئے سال کی آمد کی خوشی میں ملک بھر میں چھٹی ہے، سب رشتہ دار چھٹی منانے جلال پور آتے ہیں، بھول گئے ہو کیا؟ انہوں نے اسے یاد دلایا۔ شاہ میر نے سر کھجایا۔ دعوت کے انتظامات کا داور ہی کو کہتا ہوں۔ عارفین شاہ اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ گو زرناب بی بی کو شاہ میر کی رابیل کے ساتھ شاپنگ پر جانے والی بات کچھ خاص پسند نہ آئی، مگر شاہ میر کے اسلام آباد چلے جانے کا سن کر وہ مطمئن سی ہو گئی تھی۔ شاہ میر رابیل کو تیار ہونے کا کہنے چل دیا۔ عارفین شاہ نے انہیں شاپنگ پر ساتھ محض اس لیے بھیجا تھا کہ وہ اچھی طرح ایک دوسرے کی پسند ناپسند سے واقف ہو جائیں۔ رابیل گھر میں بیٹھی شاہ میر کے کمرے میں رکھی کتابوں کو پڑھتے پڑھتے اکتا چکی تھی۔ سب یا تو معلوماتی کتابیں تھیں یا پھر سفر نامے۔ سفر نامے اسے خاصے دلچسپ لگے تھے، باقی ہسٹری، سیاست اور بورنگ قسم کی کتابوں کو اس نے ہاتھ نہیں لگایا۔ شاہ میر نے اسے شاپنگ کے لیے چلنے کو کہا تو وہ شکر ادا کرتی تیار ہونے چل دی۔ ماموں جان کا حکم تھا، انکار کرنے کی جرت تو وہ یوں بھی نہیں رکھتی تھی۔ 15 منٹ بعد وہ ڈریسنگ روم سے برآمد ہوئی تو شاہ میر کو کمرے میں ہی صوفے پر براجمان اپنا منتظر دیکھ کر اس کا موڈ خاصا خوشگوار ہوا۔ چلیں؟ شاہ میر اس پر ایک نگاہ ڈالتا اٹھ کھڑا ہوا اور ایک نگاہ ڈال کر وہ پچھتایا۔ رابیل اسی کے لائے ہوئے سیاہ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس، پونی ٹیل کیے، چند لٹوں کو ماتھے پر بکھیرے، سرخ لپسٹک لگائے حسن کا بے مثال مجسمہ دکھائی دیتی تھی۔ بڑی بڑی غلافی آنکھوں پر لگا سیاہ لائنر اور مسکارا سونے پر سہاگے کا سا کام کر گیا۔ اوپر سے اس کی گوری گلابی چمکتی دمکتی رنگت، شاہ میر کا دل بار بار اسے دیکھنے کو ہمکنے لگا تو وہ نظریں چراتا اسے باہر انتظار کرنے کا کہتا چل دیا۔ رابیل نے جلدی سے اپنی سیاہ نفیس کڑھائی والی چادر اوڑھی اور نقاب کرتی نیچے چلی آئی۔
वो लान अबूर करके पोस्ट तक पहुंची तो शामिर को जीप में अपना मुंतजिर पाया। राबील पर उसकी पहली निगाह पड़ी तो वो टिटका। ऐसी कातिलाना निगाहें हिजाब से बाहर झांकती हुई जाने किसकी तलाश में बेचैन थी। वो पहले भी देख चुका था, लेकिन कहाँ? यह भी कोई सोचने की बात थी। वही जहलम वाली गुमनाम लड़की जो अपनी निगाहों की तपश से उसे बेचैन किए रखती थी। जाने कौन थी वो? उसने राबील को यकटुक देखते हुए सोचा। जीप में जाएंगे? हाउ ऑकवर्ड। राबील को एतराज़ हुआ तो वो चौंका। तो क्या अब तुम्हारे लिए प्राइवेट जेट मंगवाऊं? उसने समझते हुए हस्बे आदत उल्टा ही जवाब दिया। मैंने ऐसा कब कहा? वो आपकी स्याह प्राडो कहाँ गई? राबील ने बुरा मनाए बगैर कहा। वर्कशॉप पर है और घर की गाड़ी का टायर पंक्चर है, शामिर ने उसे इतला दी। लेकिन मामू जान की गाड़ी तो है ना। राबील हरगिज़ जीप में जाने का इरादा नहीं रखती थी। गाड़ी घर पर है और बाबा जान बाहर गए हैं। मुझे बिना परमिशन दूसरों की चीज़ों में घुसने का बिल्कुल शौक नहीं। उसने बिना परमिशन पर जोर दिया। राबील को स्टडी में उसका कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाली बात याद आ गई और उसे लगा कि शामिर ने उस पर तंज किया है। लेकिन मैं जीप में नहीं जाऊंगी। ऐसा लगता है कि बंदा शिकार पर जा रहा है, राबील ने कहा। तुम्हारी तरह तुम्हारी सोच भी स्टूपिड है। सर्दी है, मज़े से धूप सेकते जाएंगे और तुम्हें मालूम ही होगा कि धूप में विटामिन डी होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। चलो शाबाश बैठो। शामिर ने उसे बैठने का इशारा किया। शामिर की तकरीर के बाद वो बादल नाखास्ता खामोशी से उसके बराबर पैसेंजर सीट पर बैठ ही गई। उसका इरादा औरत के बहुत से मजबूत इरादों की तरह ऐन वक्त पर भुरभुरी रेत की तरह ही कमज़ोर निकला। जीप हवेली से रवाना हुई तो धूप के साथ साथ हवा भी उसे छूकर गुजरने लगी। बड़ा ही खुशकुन तासुर था। थोड़ी देर पहले जो मूड ख़राब हुआ था वो भी ठीक होने लगा। वो जलालपुर की हदूद से निकले तो राबील ने आदत के मुताबिक नकाब उतार कर चादर को दुपट्टे ही की मानिंद ओढ़ लिया। यह उसकी पुरानी आदत थी। वो शुरू से ही सफ़र के दौरान दिलादर की हदूद से निकलते ही नकाब हटा दिया करती थी। शामिर ने संजीदा मगर तेज़ निगाह उस पर डाली। उसी वक्त राबील की निगाह उस पर पड़ी। वो उसके तासुरात से उसकी नागवारी का अंदाज़ा लगा सकती थी। चांदनी की मानिंद चमकता चेहरे की जोत पल भर में बुझ गई। राबील ने दाएं हाथ से नकाब ओढ़ लिया और संजीदगी से बाहर देखने लगी। शामिर के दिल को कुछ हुआ। चंद पल यूं ही सरके। शामिर ने हाथ बढ़ाकर उसका नकाब हटा दिया। इट्स ओके, वो मुस्कुराया। राबील को हैरत का झटका लगा और फिर बेसाख्ता उमड़ आने वाली मुस्कुराहट को छुपाने के लिए चेहरा दूसरी जानिब मोड़ लिया। राबील, तुम कौन से कॉलेज में पढ़ती थी? उसने कब से जहन में कुलबुलाता हुआ सवाल पूछा। गवर्नमेंट कॉलेज जेहल। राबील की ज़ुबान फिसली मगर वो अगले ही पल चौंकी। क्यों? आप क्यों पूछ रहे हैं? यूं ही। बीएससी की है ना तुमने? किस साल मुकम्मल की थी? उसने यूं ही सरसरी सा पूछा। इसी साल। राबील उसे झूठ बोलना नहीं चाहती थी, वरना जी में आया कह दे पिछले साल की थी। वेरी गुड। वो उसकी तरफ देख कर गोया हुआ। उसकी नज़रों में खोज का अंसर वाज़े था। राबील ने बेसाख्ता नज़रें चुराईं तो वो भी सामने की तरफ मतवज्जा हुआ। वो लोग जेहलम के पुल पर पहुंच चुके थे। ये मेरी फेवरेट जगह है, राबील ने दरिया की लहरों को आंखों में समाते हुए कहा। दरियाए जेहलम पर बना ये पुल और इसके नीचे अपनी ही मौज में बहता दरियाए जेहलम एक दिलकश मंजर पेश करता था। मैं भी अक्सर यहाँ आता रहता हूँ। शामिर ने एक झटके से जीप रोकी और उतरकर पुल की रेलिंग के साथ जा खड़ा हुआ। हालांकि आज ट्रैफिक ज़्यादा थी, लेकिन शामिर को ज़रा परवाह ना थी। राबील भी कुछ झिझक कर जीप से उतरती उसकी दाएं जानिब आ खड़ी हुई। क्यों? इस जगह में ऐसा क्या है? वो पूछे बिना ना रह सकी। तुम बताओ, तुम्हें ये जगह क्यों पसंद है? उसने उल्टा सवाल दागा। क्योंकि ये जगह बहुत खूबसूरत है। मैंने गाड़ी में बैठकर बारहा यह मंजर देखा है। बहुत दिलनशीन लगता है, उसने बिना पसोपेश के जवाब दिया। ये दिलकश हसीन नज़ारा गाड़ी में बैठे उसने बहुत बार देखा था। आज इस तरह बाहर निकलकर जेहलम की फ़िज़ाओं को महसूस करने का तजर्बा पहली बार कर रही थी। उसे ये सब अच्छा लग रहा था, वो भी शामिर की हमराही में। वो इस दुनिया का वाहिद शख्स था जिसकी हमराही में वो कांटों का सफ़र भी तय करने को तैयार थी। यही वजह थी कि उसके बारहा बेइतनाई दिखाने के बावजूद वो उसी के घर में रिहाइश पजीर थी। अब आप बताएं। राबील ने पुरजोर निगाहों से उसको देखा। दरिया की लहरों में मेरे अंदर का ठाठे मारता शोर दबने लगता है, बस यही वजह है। वो जाने अपने अंदर की इतनी पर्सनल बात उससे किस तरह कर गया था। कितना सुकून है ना यहाँ। राबील ने ज़रा सा झुककर नीचे देखा तो शामिर ने बेइख्तियार आगे बढ़कर उसका हाथ थामा। पागल मत बनो। वो पलटी तो शामिर डांटने के से अंदाज से बोला। सॉरी। वो अपनी बेवकूफ़ी पर शर्मिंदा हुई। हवा के ज़ोर से चादर ज़रा पीछे को सरकी तो चंद लटें उसके चेहरे के गिर्द बिखर कर हाला सा बना गईं। वो मबहूत हुआ।
शाहमीर ने बे इख्तियार हाथ बढ़ा कर उसकी स्याह रेशमी जुल्फ को छुआ। स्याह रंग तो वैसे भी उसकी कमजोरी थी। राबील ने ना समझी से उसे देखा तो वो खजल सा होता जीप की जानिब बढ़ गया। मजबूरन राबील भी जेहलम की मस्त लहरों पर अलविदाई निगाह डालती उसकी तकलीद में पड़ी। वो उसे लिए जेहलम की सबसे बेहतरीन मार्केट में पहुंचा। राबील ने चंद एक मौसमी जोड़े और जूते खरीद कर हाथ खींच लिया, लेकिन शाहमीर उसके लिए जोड़े, जूते, ज्वेलरी, मेकअप और जाने क्या क्या खरीदे जा रहा था। राबील का दिल अनजाने सी खुशफहमी का शिकार हुआ। आप इतना सब क्यों खरीद रहे हैं? उसने सरसरी सा पूछा। सिंपल, ज़्यादा शॉपिंग करेंगे तो वापसी पर बाबा जान पर यही तासुर पड़ेगा कि हम एक भरपूर शाम गुजार कर लौटे हैं। उसने बिना लाग लपेट रखे साफ बात की। राबील का दिल दुख से भर गया। काश ना ही पूछती, कम से कम दिल खुशफहमी में ही खुश रहता। वो अपने एक्सप्रेशन कंट्रोल करती उस पर बेनियाजी का तासुर डालने को हैंड बैग्स की जानी पड़ी। उसने बेदरेक 4-5 हैंड बैग्स खरीद लिए। उसके बाद उसने मज़ीद भी शॉपिंग की थी, इतनी कि वो सारे मौसम आराम से गुजार सकती थी। चंद एक जोड़े उसने बीबी जरनाब और जरताशा के लिए भी लिए। पिछली बार वो जरताशा के साथ जलालपुर से ही शॉपिंग कर आई थी, तब उसे उन लोगों के लिए कुछ भी खरीदने का मौका नहीं मिला था। आज मौका हाथ आया तो उसने उनके साथ साथ मामू जान के लिए भी स्याह गरम चादर खरीद ली थी। जब तक उनकी शॉपिंग मुकम्मल हुई, शाम के साए हर सू फैल चुके थे। वो लोग वापसी के इरादे से मार्केट से बाहर निकले। शामिर ने जीप जरा साइड पर पार्क की थी। वो जीप के पास पहुंचे तो राबील की निगाह सामने गोलगप्पों की रेडी पर पड़ी। आर यू मैड? सैयद शामिर अब रेडी पर खड़े होकर अपनी बीवी के साथ गोलगप्पे खाएगा? किसी जान पहचान वाले ने देख लिया तो क्या एक्सप्रेशन बढ़ेगा? शामिर के माथे पर सलवटें उभरी। एक्सक्यूज़ मी सैयद शामिर अब्बास, अगर सैयदा राबील सजाद रेडी पर खड़े होकर बचपन से अब तक गोलगप्पे खा सकती है तो आपकी शान में भी कोई कमी नहीं आएगी। और दूसरी बात, लोगों पर यही इम्प्रेशन पड़ेगा कि कितनी आजिज़ और इनकसारी है आप में, हालांकि बिल्कुल मफकूद है। आखिरी जुमला वो मुंह में ही बड़बड़ा कर रह गई। शामिर सुन तो ना सका, लेकिन अंदाज से समझ ज़रूर गया। उसने ये सब बातें महज राबील पर रोब डालने को कही थी, मगर मोहतरमा ने दूबदू होकर जवाब दिया। वो मुस्कुराहट रोकता बिना कुछ कहे रेडी की जानिब बढ़ गया तो राबील ने भी उसकी पैरवी की। शामिर ने गोलगप्पे खाने से इनकार कर दिया तो राबील अपनी प्लेट लेकर रेडी के करीब रखी कुर्सी पर बैठ गई और बहुत मज़े से गोलगप्पे खाने लगी। शामिर कुछ फासले पर जीप से टेक लगाए दोनों हाथ सीने पर बांधे उसे देखने के साथ साथ इंतजार करने लगा। जेहलम में रात हो चुकी थी। आसमान पर हर सू गहरा अंधेरा फैल चुका था। ज़मीन पर पूरे बाजार में लगी रंग बिरंगी लाइट्स उस वक्त रोशन थीं। किसी जश्न का सा समा मालूम होता था। ऐसे में सामने बैठी यह हसीन लड़की दुनिया माफिया से बेखबर अपनी ही मौज में गोलगप्पे तनावल करती। शाहमीर को उसका चेहरा बाजार में जलती इतनी लाइट्स के बावजूद बाजार से ज़्यादा रोशन लगा। शाहमीर शायद उसकी जानिब पेशकदमी करता, मगर वो दो साहिर आंखें और उनकी तपश उसे हर बार लोहे की मजबूत जंजीरों की तरह जकड़ लेती, इस कदर मजबूती से कि वो वहीं जमकर रह जाता। बड़े बड़े गोलगप्पे में खट्टा पानी भरकर मुंह में रखती राबील शाहमीर के दिमाग में चलते सोचों के झक्कड़ से यकसर अनजान थी। उसके चेहरे पर बिखरी मासूमाना सी खुशी शाहमीर के दिल को नरमाने लगी थी। वो प्लेट ख़त्म करती उठ खड़ी हुई। शाहमीर पेमेंट पहले ही कर चुका था। वो सीधा जीप में सवार हुई तो शाहमीर पर छाया सहर भी जैसे टूटा। उसने ठंडी सांस भरकर ड्राइविंग सीट संभाली। अगले ही लम्हे ब्लैक कलर जीप एक झटके से स्टार्ट होकर अपनी मंजिल की जानिब रवाना हुई। रात हुई तो दिन की निस्बत ठंड की शिद्दत में कई गुना इजाफा हो चुका था। ऊपर से तेज चलती हवा ने राबील का नाक सुर्ख कर दिया। उसे बड़ी जोरदार छींक आई जो हवा के शोर से शाहमीर तक पहुंचने से पहले ही मदगम हो गई। उसने एक नज़र शाहमीर पर डाली जो अपने मखसूस काले मफलर जो वो हर वक्त गले में लटकाए रखता था उससे अपना चेहरा और नाक अच्छी तरह से लपेटे हुए था। राबील ने भी उसी की मानिंद अच्छी तरह से अपना चेहरा ढांप लिया, यूं कि अब हवा उसकी नाक को नहीं छू सकती थी। आसमान पर चारों तरफ घोर स्याह बादल छाने लगे थे। वो जेहलम के पुल पर दिन की निस्बत थोड़ी कम रफ्तार से गामजन था कि हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। उसने रफ्तार बढ़ा दी। वो बारिश तेज़ होने से पहले घर पहुंच जाना चाहता था। सर्दी की बारिश में भीगना कुछ खास अच्छा साबित ना होता। राबील कई दिनों बाद घर से बाहर निकली थी। उसका मूड बहुत खुशगवार था। इस वक्त बारिश, मैंने कहा था ना जीप में नहीं जाते। वो बारिश देखकर घबराई और साथ ही सुबह वाली बात अज़सरे नो दोहराई। बिल्कुल, तुमने तो कभी कुछ गलत कहा ही नहीं, कह ही नहीं सकती। शामिर पहले ही परेशान बैठा था। राबील की बात पर चिढ़कर बोला,
آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کب سے آپ جھگڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ رابیل کو بھی تاؤ آ گیا۔ کیا مطلب؟ میں کیوں جھگڑا کروں گا؟ آپ نہ، رابیل نے دانت کچکچائے، سیدھے کسی بات کا جواب کیوں نہیں دیتے آخر؟ میری مرضی، اس نے شانے اچکائے۔ مرضی کی وجہ؟ وہ بھی اسی کے سے انداز میں بولی۔ تم خاموش رہنا سیکھ جاؤ تو ہمارے آدھے سے زیادہ مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ میں زیادہ بولتی ہوں؟ رابیل کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ تم زیادہ نہیں لیکن فضول بولتی ہو، اور وہ بھی اس وقت جب سامنے والا تمہیں سننے کے موڈ میں بالکل نہ ہو۔ اس نے باقاعدہ رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ میں نے آپ سے کبھی فضول بات نہیں کی، اس نے صدمے کے زیر اثر صفائی دی۔ وہ ہرگز بھی کسی سے اپنے بارے میں ایسے کمنٹ سننے کی توقع نہیں رکھتی تھی، خصوصاً شاہ میر سے۔ اب تم پھر سے میرا دماغ خراب کر رہی ہو، انفیکٹ کھا رہی ہو۔ اسٹاپ اٹ پلیز، اس نے کچھ اکتا کر کہا۔ وہ اس وقت مکمل طور پر سنجیدگی سے اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس کا پتہ کیسے لگائے۔ وہ جاب کے دوران چاہتا تو اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ثابت ہوتا۔ وہ اس کا گیٹ پاس دیکھ کر یا کسی سے پوچھ کر ہی سب معلوم کر سکتا تھا، لیکن اس نے خود کو روکا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بات تجسس کے بعد پسندیدگی اور پھر محبت تک پہنچے۔ اسے بچپن سے یہ بات گھول کر پلا دی گئی تھی کہ وہ اپنی ذات پات اور خاندان سے ہٹ کر باہر کہیں شادی نہیں کر سکتا، اسی لیے اس نے خود کو روک کر رکھا۔ رابیل سے شادی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ شاید شادی کے بعد وہ اس عجیب سی بے چین کر دینے والے حصار سے آزاد ہو جائے، لیکن اس کی بے چینی دن بدن حد سے سوا ہونے لگی۔ خاص کر آج رابیل کو اسی زاویے سے نقاب میں دیکھ کر تو وہ خود کو سنبھالنے سے قاصر ہو رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں کسی فیصلے پر پہنچتا پرسکون سانس خارج کرتا ڈرائیونگ کرنے لگا، جبکہ رابیل احتجاجاً اس سے خفگی کے اظہار کے طور پر پوری طرح سے دوسری جانب رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ اس کی بچکانہ حرکت دیکھ کر بے ساختہ مسکرا دیا۔ شاہ میر اسلام آباد روانہ ہوا تو زندگی میں عجیب سا خالی پن در آیا۔ دن رات ایک بار پھر سے کتابیں پڑھنے میں صرف ہونے لگے۔ وہ ماموں جان کی اسٹڈی سے کتابیں لاتی، آدھی آدھی رات تک جاگ کر پڑھتی رہتی۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کی معلومات میں کافی اضافہ ہوا۔ زرتاشا کا کالج شروع ہو گیا تو وہ سپہر کو گھر لوٹتی اور آتے ہی لیٹ جاتی۔ ہاں، رات کے کھانے کے بعد وہ کافی وقت اس کے ساتھ گزارتی تھی۔ وہ نہانے کا ارادہ کرتی وارڈروب میں کپڑے نکالنے کے لیے داخل ہوئی تو اس کی پہلی نگاہ شاہ میر کی اسٹڈی کے دروازے پر پڑی تو دل میں اداسی چھانے لگی۔ اس نے بے اختیاری میں 2 قدم آگے بڑھ کر دروازے کی ناب گھمائی تو کلک کی آواز سے دروازہ کھل گیا۔ وہ خاصی حیران ہوئی، وہ شاید دروازہ لاک کرنا بھول گیا تھا۔ وہ اندر چلی آئی۔ اس کی نگاہ اسی جگہ پڑی جہاں وہ کئی روز پہلے کاپی اور پین رکھ گئی تھی، جو ہنوز وہیں موجود تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر کاپی اٹھائی تو ساتھ ہی ایک کتاب بھی ہاتھ میں آ گئی۔ وہ شاید کوئی ہسٹری کی کتاب تھی۔ رابیل نے برا سا منہ بنا کر کتاب واپس رکھنا چاہی تو اسے کتابوں کی لمبی سی رو کے پیچھے کچھ دکھائی دیا۔ اس نے کتابیں ہٹائیں تو سامنے کالے رنگ کی ایک خوبصورت ڈائری تھی۔ رابیل نے اپنے ضمیر کی نا کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے ڈائری کھول لی۔ پہلے ہی صفحے پر ایک دلکش سی تصویر تھی جو شاید پینسل سے تراشی گئی تھی۔ سیاہ نقاب سے جھلکتی 2 دلنشیں دلربا آنکھیں۔ رابیل کا دل تیزی سے دھڑکا۔ اس نے اگلے صفحے پر نظر ڈالی تو شاہ میر کی خوبصورت موتیوں سی بکھری ہینڈ رائٹنگ تھی۔ گلاب آنکھیں، شراب آنکھیں، یہی تو ہیں لاجواب آنکھیں، انہی میں نفرت، انہی میں الفت، ثواب آنکھیں، عذاب آنکھیں۔ اس کی دھڑکنیں بے قابو سی ہو کر مٹھیوں میں آنے لگیں۔ کوئی ہے ان کے کرم کا طالب، کسی کا شوق وصال آنکھیں، نہ یوں جلائیں نہ یوں ستائیں، کریں تو کچھ یہ خیال آنکھیں۔ وہ دل تھامے مزید پڑھنے لگی۔ ہیں جینے کا ایک بہانہ یارو، یہ روح پرور جمال آنکھیں، دراز پلکیں وصال آنکھیں، مصوری کا کمال آنکھیں۔ اس نے بے اختیار اپنی پلکوں کو دائیں ہاتھ سے چھوا اور اپنی بے وقوفی پر خود ہی شرما گئی۔ شراب رب نے حرام کر دی، مگر کیوں رکھی حلال آنکھیں، ہزاروں ان سے قتل ہوں گے، خدا کے بندے سنبھال آنکھیں۔ غزل کے اختتام پر شاعرہ کا نام تحریر تھا، نوشی گیلانی۔ رابیل نے زیر لب دہرایا۔ تو کیا شاہ میر مجھ سے محبت کرتا ہے؟ اس نے خود کلامی کے سے انداز میں کہا۔ نہیں، وہ تو اس حجاب والی انجان لڑکی کی قاتلانہ نگاہوں کا گرویدہ ہے۔ اس نے تو صرف اس لڑکی کی نگاہوں کے سامنے ہار مانی ہے، کوئی اس کے اندر بولا۔ لیکن وہ اس سے محبت کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے تو صرف اس کی آنکھیں ہی دیکھی ہیں۔ اس کی خود سے ہی جنگ چھڑ گئی۔ یہی تو، اسے صرف آنکھیں دیکھ کر محبت ہو گئی، وہ تو چہرے سے انجان ہی ہے۔ جواب فوراً آیا۔ وہ گمسم سی ہو گئی۔ واقعی وہ کہاں جانتا تھا کہ میں ہی وہ لڑکی ہوں،
لیکن میں اسے بتا تو سکتی ہوں، دماغ نے فوراً راز سجھائی۔ اگر میں اس سے اعتراف محبت کر دوں گی تو کیا وہ مجھے قبول کر لے گا؟ کہیں وہ صرف اس کی آنکھوں، میرا مطلب میری آنکھوں سے انسپائر تو نہیں؟ اگر میں سب کچھ ہمت کر کر اسے بتا دوں، اس نے سب سن کر مجھے پھر بھی دھتکار دیا تو میرا کیا ہوگا؟ وہ سوچ کے انہی تانوں بانوں میں الجھی اسٹڈی سے باہر چلی آئی۔ سارے جوش و خروش پر اندیشوں کا ٹھنڈا پانی جا پڑا۔ میں اپنی بات کہہ کر گنوا دوں گی، اس سوچ کے ساتھ ہی اس نے فی الحال خاموش رہنے کا فیصلہ کیا۔ شامیر اسلام آباد آ کر بزنس کے اس قدر جھمیلوں میں الجھا کہ اسے ہر چیز کا ہوش بھول گیا۔ آج بہت دنوں بعد اسے فراغت نصیب ہوئی تھی۔ اس نے معمول کے مطابق اپنے سیل فون پر وقت دیکھا، رات کے 12 بج چکے تھے۔ ساتھ ہی اس کی نگاہ تاریخ پر پڑی۔ 31 جنوری، اوہو آج تو زرتاشا کی برتھ ڈے ہے۔ اسے اچانک یاد آیا۔ ہیپی برتھ ڈے سسٹر۔ اگلے ہی پل اس نے زرتاشا کے نمبر پر ٹیکسٹ کیا۔ تھینک یو۔ جواب اگلے ہی پل موصول ہوا۔ گیس کریں میں اس وقت کس کے ساتھ ہوں؟ فوراً اگلا میسج آیا۔ کس کے ساتھ؟ اس نے پوچھا۔ آپ کی نصف بہتر کے ساتھ۔ اس نے ساتھ اسمائلی بھیجی۔ وہ مسکرا دیا۔ کیا کر رہی ہو؟ کیک کاٹ رہے ہیں، بھابھی نے خود بنایا ہے خاص میرے لیے۔ پچھلے میسیجز کی نسبت خاصا طویل جواب آیا۔ پہلے چیک کر لو کھانے لائق ہے بھی یا نہیں۔ خدا کا خوف کریں بھائی، وہ میرے ساتھ بیٹھی ہیں۔ اس کا اگلا ٹیکسٹ پڑھ کر وہ سنجیدہ ہوا۔ اچھا اب سو جاؤ، گڈ نائٹ۔ اس نے الوداع کہا۔ اوکے، لیکن گفٹ تیار رکھیے گا، صبح آپ کے لیے بھی سرپرائز ہے۔ زرتاشا کا میسج پڑھ کر اس کا جی چاہا پوچھے کیا سرپرائز ہے، مگر وہ اس وقت شدید تھکان کا شکار ہو رہا تھا، اس لیے فون رکھتا بستر پر دراز ہو گیا۔ مصروفیت اتنی تھی کہ رابیل یکسر اس کے ذہن سے محو ہو گئی تھی۔ اب اس کا ذکر ہوا تو اس کے ساتھ دل میں اس گمنام ظالم کا خیال بھی جاگا۔ اس کا خیال آتے ہی وہ اٹھ بیٹھا۔ اس کے ذہن میں اچانک ہی ایک نئی سوچ کا در واہ ہوا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا موبائل اٹھا کر زرتاشا کا نمبر ڈائل کیا۔ اس نے پہلے ہی بیل پر کال ریسیو کر لی۔ ہیلو، کیسی ہو؟ میں ٹھیک، آپ سنائیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اچھا سنو، رابیل ہے تمہارے پاس؟ وہ فوراً ہی اصل بات پر آیا۔ ہاں ہے، بات کرواؤں؟ اس نے خود ہی پوچھا۔ کراؤ، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ زرتاشا نے رابیل کے لاکھ انکار کے باوجود سیل فون اس کے کان سے لگا دیا تو وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ ہیلو، وہ بمشکل کہہ پائی۔ دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ جب سے وہ اسلام آباد گیا تھا رابیل کی اس سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ حالانکہ ماموں جان کے توجہ دلانے پر شامیر اسے سیل فون لے کر دے گیا تھا، مگر وہ اب تک بند ہی پڑا تھا۔ وہ گھر فون کر ہی نہیں سکتی تھی اجازت کے بغیر، یہ اس کی والدہ کا ہی حکم تھا۔ اسی وجہ سے وہ ان سے رخصتی کے وقت شدید ناراض ہونے کے ساتھ بجھی تھی۔ ہاں رابیل، اپنے نمبر سے مجھے کال کرو۔ اس نے رسماً بھی حال احوال دریافت نہیں کیا۔ رابیل کو اس کا انداز خاصا روڈ لگا۔ دھڑکتا دل یکدم ہی خاموش ہوا۔ آپ خود کر لیں، جواباً اس نے بھی رخائی سے کہا۔ میرے پاس تمہارا نمبر نہیں ہے، لیکن میں نے تمہارے سیل میں اپنا نمبر سیو کیا تھا۔ ہری اپ، آئی ایم ویٹنگ۔ اس نے بنا رابیل کی کوئی بات سنے فون بند کر دیا تو وہ موبائل کو گھور کر رہ گئی۔ چونکہ اب اس نے کہا تھا تو ہر حال میں عمل تو کرنا بھی تھا۔ وہ زرتاشا کی معنی خیز نظروں کو نظر انداز کرتی معذرت کرتی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس نے سیل فون آن کر کے شامیر کے نمبر پر کال ملائی۔ پتہ نہیں کریڈٹ بھی ہے یا نہیں، اس نے سوچا، مگر بیل جا رہی تھی، مطلب اس نے کریڈٹ بھی کروایا تھا۔ تیسری بیل پر اس نے کال اٹھا لی۔ کیسی ہو؟ آخرکار اسے حال پوچھنے کا خیال آ ہی گیا۔ اچھی ہوں، وہ محتاط ہوئی۔ اچھا سنو، مجھے تم سے کام ہے، یہ بتاؤ تمہارے تعلیمی کاغذات سب ہیں نا تمہارے پاس اس وقت؟ ہاں ہیں تو۔ رابیل غیر متوقع سوال پر جی بھر کر حیران ہوئی۔ اچھا جلدی سے سب نکال کر لے آؤ، اس نے حکم دیا۔ مگر کیوں؟ وہ خاصا الجھ کر بولی۔ میں نے کہا نا جلدی لے کر آؤ۔ اس کے اصرار پر وہ تمام دستاویزات نکال کر لے آئی۔ اس میں تمہاری بی ایس سی کی مارک شیٹ بھی ہوگی؟ اس نے پوچھا۔ ہاں ہے تو صحیح۔ رابیل نے فائل میں لگی بی ایس سی کی مارک شیٹ نکال کر دیکھی۔ گڈ، اس پر تمہارا سیٹ نمبر بھی درج ہوگا یقیناً۔ یوں کرو، مجھے ٹیکسٹ کر دو، انفیکٹ اس کی تصویر بنا کر واٹس ایپ کر دو۔ اس نے پہلے والا ارادہ رد کر دیا۔ مگر کیوں؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ میں جو کہہ رہا ہوں اس لیے۔ اچھا جلدی بھیجو، میں انتظار کر رہا ہوں۔ لیکن میرے پاس واٹس ایپ نہیں ہے، اس نے مسئلہ بیان کیا۔ تو انسٹال کر کے ایکٹیویٹ کر لو۔ مجھے گھر کے وائی فائی کا پاس ورڈ نہیں معلوم، اس نے نیا مسئلہ پیش کیا۔ تمہیں کچھ معلوم بھی ہے پاگل لڑکی؟ وہ نیند سے بے حال ہوا جا رہا تھا، اس لیے خواہ ہائپر ہوا۔ رابیل کو شدید تاؤ آیا۔ آپ ہی منع فرماتے ہیں کہ آپ کی پرائیویسی میں نہ گھسا جائے۔ سیاہ ہے پاس ورڈ، اب جلدی کرو۔ اس نے بنا بحث کے فون رکھا۔ اسے 10 منٹ انتظار کرنا پڑا تھا۔ رابیل نے تصویر بھیج دی تو وہ مسکرایا۔
اب یہ راز تو کھل ہی جائے گا کہ تمہاری آنکھیں اس لڑکی جیسی ہیں یا تم بذات خود وہی ہو۔ اس نے مسرور ہو کر خود کلامی کی۔ وہ اب مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اگلے ہی دن معلومات لینے کا منصوبہ بنایا۔ کیونکہ اس وقت تو رات ہو چکی تھی، سو اس نے سونے میں ہی عافیت جانی۔ دوسری جانب رابیل سونے تک شاہ میر کے رویے سے الجھی رہی۔ اگلے دن وہ آفس میں دن گزار کر شام ڈھلے گھر پہنچا تو واقعی ایک سرپرائز اس کا منتظر تھا۔ اس نے لاؤنج میں قدم رکھا تو سامنے ہی آغا جان اور زرتاشا کو موجود پایا۔ اسے خوشگوار حیرت نے اپنے گھیرے میں لیا۔ زرتاشا اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ شاہ میر نے زرتاشا کی پونی ٹیل کو دائیں ہاتھ کی انگلی سے چھوا۔ سلام بابا جان۔ وہ عارفین شاہ کے آگے جھکا۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے اس کے سر پر دستی شفقت دراز کیا۔ اس سرپرائز کی بات کر رہی تھی تم؟ وہ سیدھا ہوا۔ جی بالکل، میں جلال پور سے اسلام آباد اتنی دور صرف اور صرف اپنا گفٹ وصول کرنے ہی تو آئی ہوں۔ کس قدر ندیدی ہو تم۔ ویسے خیریت سے آمد ہوئی ہے نا؟ وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بابا جان کی طرف متوجہ ہوا۔ خیریت سے بلکہ خوشخبری سے، وہ مسکرائے۔ کل دوپہر زرتاشا کے سسرال والے آئے تھے، شادی کی تاریخ فائنل کر گئے ہیں۔ تمہیں فون پر اطلاع کرنا کچھ مناسب نہ لگا تو ہم لوگ خود ہی چلے آئے۔ انہوں نے اسے تفصیل سے بتایا۔ زبردست، یہ تو بہت خوشی کی خبر ہے۔ مبارک ہو آپ کو بابا جان۔ اس کی خوشی واقعی قابل دید تھی۔ اب پورے گھر پر میری ہی حکمرانی ہوگی، اس نے زرتاشا کو چڑھایا۔ زرتاشا منہ بنا کر رہ گئی، جبکہ عارفین شاہ کسی اور ہی سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ آپ لوگ بیٹھے، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ ان سے معذرت کرتا فریش ہونے کے لیے چل دیا، مگر پیاس محسوس ہوئی تو کمرے میں جانے کی بجائے وہ کچن کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے کچن میں پہلا قدم رکھا ہی تھا کہ کسی سے زور سے ٹکرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا اس کا پاؤں پھسلا۔ اس نے اپنے بچاؤ کے لیے سامنے والے کا سہارا لیا، مگر سامنے والا بھی شاید اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پایا۔ نتیجتاً وہ دونوں اگلے پل زمین بوس ہو چکے تھے۔ اس نے نظر اٹھا کر سامنے والے کو دیکھا تو رابیل کو دیکھ کر وہ حیرت زدہ ہوا۔ اسے کم سے کم اس کی یہاں موجودگی کی توقع نہیں تھی۔ اب سچویشن یوں تھی کہ شاہ میر زمین پر چت لیٹا سیدھا گرا پڑا تھا اور رابیل اس کے اوپر، اس کے بالکل روبرو۔ رابیل نے دونوں ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر جیسے ہی اٹھنا چاہا، وہ زور سے کراہا۔ کتنا وزن ہے تمہارا؟ رابیل اسے گھورتی بمشکل اسی کے سہارے اٹھ کھڑی ہوئی تو اس نے بھی جیسے تیسے کر کے اٹھنے کی کوشش کی۔ ماربل کے فرش پر گرنے سے اس کی کمر پر شدید چوٹ لگی تھی۔ اسے اٹھتے ہی درد کی ٹیسیں اٹھتی محسوس ہوئیں، مگر ضبط کر گیا۔ تم یہاں اسلام آباد میں؟ وہ کہے بنا نہ رہ سکا۔ جی، وہ ماموں جان نے اصرار کیا تھا، زرتاشا کی شادی کی شاپنگ بھی کرنی تھی، اور وہ کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ اور کیا؟ اس نے پوچھا۔ یوں ہی کچھ نہیں، وہ ٹال گئی۔ اچھا پانی پلا دو اب، اس نے خاصے روب سے کہا۔ رابیل خاموشی سے فریج کھول کر پانی کی بوتل نکال کر گلاس میں پانی انڈیلنے لگی تو وہ محو سا اسے دیکھنے لگا۔ وہ سرخ رنگ کے سوٹ میں ملبوس، بالوں کی چوٹی کیے، گلے میں دوپٹہ پھیلائے، بہت سادہ مگر جاذب نظر دکھائی دی۔ پانی؟ رابیل نے گلاس اسے تھمایا تو وہ گھونٹ گھونٹ پینے لگا۔ تمہیں یاد ہے وہ سیاہ نقاب والی لڑکی، زرتاشا نے تمہیں جس کے بارے میں بتایا تھا؟ آج میری اس سے ملاقات ہوئی ہے۔ رابیل باہر نکلنے والی تھی جب شاہ میر کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ کب؟ وہ حیرت زدہ سی پلٹی۔ وہ نقاب والی تو رابیل خود تھی، پھر شاہ میر کس کی بات کر رہا تھا؟ بہت ہی حسین لڑکی ہے یار، مرتی ہے مجھ پر۔ اس نے پانی ختم کر کے گلاس کاؤنٹر پر رکھا۔ تو آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ رابیل کو اپنے لیے یہ الفاظ کچھ پسند نہیں آئے، اسی لیے خاصی رکھائی سے بولی۔ اس کی ایک لاجک ہے، وہ مسکرایا۔ وہ کیا؟ اس نے پوچھا۔ آفٹر آل تم میری بیوی ہو اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں تم سے نہیں بلکہ کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے دونوں بازو سینے پر باندھ کر دروازے سے ٹیک لگائی۔ کس سے؟ رابیل جانتے بوجھتے پھر سے پوچھ بیٹھی۔ وہ سیاہ نقاب والی جو مجھ سے بے حد محبت کرتی ہے۔ اس کی آنکھیں کتنی دلکش ہیں۔ شاہ میر نے رابیل کو گہری نظروں سے دیکھا۔ اس نے کبھی آپ سے کہا کہ وہ آپ سے محبت کرتی ہے؟ اس نے یوں ہی اسے لاجواب کرنے کو پوچھا۔ آنکھیں بولتی ہیں میری جان، اس کی آنکھوں سے محبت چھلکتی ہے۔ شاہ میر بڑے موڈ میں تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ محبت کسی اور کے لیے ہو۔ رابیل نے اپنی طرف سے خاصی معقول بات کی۔ ہو ہی نہیں سکتا، وہ 100% مجھ سے ہی محبت کرتی ہے، اور اب مجھے بھی احساس ہو گیا ہے۔ I don't deserve dull and boring life partner like you۔ اس نے رابیل کو دیکھ کر برے برے سے زاویے بنائے۔ اور بالفرض اگر میں سب فراموش کر کے تمہیں ایکسیپٹ کر بھی لوں۔ وہ ایک پل کو توقف کے لیے رکا۔ رابیل کو اپنی دھڑکن رکتی ہوئی محسوس ہوئی، وہ ہمہ گوش تھی۔ تو بھی تمہیں نہ تو مجھ سے کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہی مجھ سے محبت، am I right؟ اس نے سنجیدہ شکل بنائی۔ رائٹ، رابیل نے نگاہیں چرائیں۔
اسی لیے میں نے سوچا ہے کہ میں اس لڑکی کو دن رات ایک کر کے ڈھونڈ لوں گا۔ اسے خاصا لطف آ رہا تھا رابیل کو چھیڑنے میں اور اس کی روحانسی شکل دیکھنے لائق تھی۔ اگر وہ نہ ملی تو؟ اس نے شاہ میر کی آنکھوں میں جھانکا۔ تو سمپل، میں کسی انٹرسٹنگ اور شوق سی لڑکی سے شادی کر لوں گا جو دلچسپ ہو، ہر وقت کتابوں میں گھس کر نہ بیٹھے اور خاص کر اسے مہمانوں کو پیش کرنے کے لیے کھیر ہوٹل سے نہ منگوانی پڑے۔ اس کی آخری بات پر رابیل جی بھر کر شرمسار ہوئی۔ آپ چاہے اس نقاب والی سے شادی کریں یا کسی بھی الا بلا سے، مجھے پرواہ نہیں۔ آپ کی زندگی، آپ کی مرضی۔ وہ بات مکمل کرتی بمشکل آنسو ضبط کرتی کچن سے باہر نکلی۔ بھائی بہت ہی اکڑو ہے یہ لڑکی بھی، مجال ہے جو اعتراف کر جائے کہ مجھ سے محبت کرتی ہے، اور وہی سیاہ نقاب والی لیلا ہے۔ شاہ میر کا مزہ کرکرا ہوا تو وہ دل ہی دل میں اسے کوسنے لگا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ رابیل وہی نقاب والی لڑکی ہے۔ اسے اپنے سالوں پر محیط صبر کا پھل رابیل کی صورت میں آج مل گیا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ جس لڑکی کی نگاہوں نے اسے کئی سال بے چین کیے رکھا، اور جب بے چینی حد سے بڑھ گئی تو اسے معلوم کرنا ہی پڑا کہ وہ کون ہے۔ اس نے صبح ہوتے ہی اپنے کلیگ کو کال کر کے رابیل کا سیٹ نمبر نوٹ کروا کر تفصیل حاصل کی۔ اگر اس کے پاس نقاب والی لڑکی کا سیٹ نمبر ہوتا تو وہ بآسانی اس کا نام پتہ معلوم کر سکتا تھا۔ شادی کے بعد اسے کئی بار شک گزرا کہ رابیل ہی وہ لڑکی ہے جو نظروں کا سلسلہ اس لڑکی نے شروع کیا تھا۔ رابیل کے آنے کے بعد وہ پھر سے چل پڑا تھا۔ شاہ میر کو رابیل کی موجودگی میں اکثر وہی نگاہوں کو جھلسا دینے والی تپش محسوس ہونے لگی تھی، اور خصوصاً اس کا شک اس روز گہرا ہوا جب وہ جہلم جاتے ہوئے نقاب کر کے اس کے سامنے آئی تھی۔ اسی لیے رابیل کے سیٹ نمبر کے ذریعے اس نے یہ پتہ کروایا کہ کیا یہ سیٹ نمبر سیکشن اے کے بلاک نمبر 3 کے سیٹ نمبر 9 کا سیریل نمبر تو نہیں۔ معلوم کرنے پر جواب مثبت ملا تھا۔ یہ غنیمت تھا یا پھر معجزہ؟ اسے اس لڑکی کا سیکشن، بلاک اور اس کی نشست کی جگہ مکمل یاد تھی۔ اوہ تو محترمہ وہی ہیں۔ میرا شک ٹھیک نکلا۔ مگر وہ تو مجھے پہچانتی ہے، پھر اس نے کچھ کہا کیوں نہیں؟ شاید میں نے اسے موقع ہی نہیں دیا، یا پھر اس نے شرم و جھجک کے مارے نہیں کہا۔ اس نے معلوم پڑنے کے بعد سوچا، اور جب وہ سامنے آئی تو اس نے صرف اسے تنگ کرنے کے لیے ساری باتیں کی۔ اسے اندازہ ہوا کہ وہ یہ سب انا کے مارے نہیں کہہ رہی۔ لگتا ہے محترمہ کو سمجھانا ہی پڑے گا کہ محبت میں انا نہیں ہوتی، اگر ہو تو خاصی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ وہ کالر جھاڑتا نئی سوچوں میں بھٹکتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ رات گہری ہوئی تو مرتے کیا نہ کرتے کہ مصداق اسے شاہ میر کے کمرے میں جانا ہی پڑا۔ اس نے سب کی موجودگی میں ہی زرتاشا کے ساتھ سونے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، مگر زرتاشا نے صاف منع کر دیا۔ بھائی کے کمرے میں سوئے نا آپ، اصولاً وہی آپ کا کمرہ ہے۔ عارفین شاہ اور شاہ میر کی موجودگی میں وہ زرتاشا کی اس بے وقوف سی شرارت پر ڈوب مرنے کو ہوئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو شاہ میر سامنے بیڈ پر دراز لیپ ٹاپ میں مصروف دکھائی دیا۔ اس نے کمرے میں چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ سامنے ڈریسنگ روم اور باتھ روم تھا، تو ایک دیوار کے ساتھ خوبصورت سا بک ریک اور کمپیوٹر رکھا تھا۔ دروازے کے ساتھ والی دیوار کے ساتھ صوفہ جیسی چیئرز رکھی تھیں، جن پر کم از کم کوئی بھی لیٹنے کا تصور تو نہیں کر سکتا تھا۔ وہ قدم قدم چلتی بیڈ کے قریب چلی آئی۔ شاہ میر نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور جی چاہا کہ دیکھتا ہی جائے، مگر اس نے دل کو ڈانٹ ٹپٹ کر سمجھایا، اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ تمہاری آمد کے اعزاز میں میں یہاں فرش پر چادر بچھا کر دراز ہو جاؤں گا، وہ بھی رات بھر کے لیے، تو تم بالکل غلط سوچ رہی ہو۔ عجب چڑھانے والی مسکراہٹ رقصاں تھی اس کے چہرے پر۔ رابیل اندر ہی اندر کل بلا کر رہ گئی۔ شاہ میر نے بیڈ پر رکھے کشنز اٹھا کر درمیان میں ایک لائن سی کھینچ دی، گویا آپ بارڈر کے اس پار اور ہم اس پار۔ سونا ہے تو اس طرف سو جاؤ، مجھے تو یوں بھی اپنی محبوبہ کی یاد ستائے جا رہی ہے۔ ہم تو شاید رت جگہ کریں۔ اس نے یوں ٹھنڈی آہ بھری گویا صدیوں سے اپنے محبوب سے بچھڑا ہوا کوئی عاشق ہو۔ رابیل کو اپنے ہی روپ سے جلن ہوئی۔ پہلے پہل تو اس نے سوچا اسے بتا دے کہ رابیل ہی وہ لڑکی ہے جس کی اسے تلاش ہے، مگر پھر سوچنے لگی اگر اسے مجھے اس روپ میں قبول کرنا ہوتا تو وہ کر چکا ہوتا، کہیں میرے بتانے سے وہ میرے گمنام روپ سے بھی منہ نہ موڑ لے۔ سو یہ عقدہ اس نے بند ہی رہنے دیا۔ وہ سوچوں کے دھارے میں بہتی کچھ جھجکتے ہوئے بیڈ پر دراز ہو گئی۔ اس کی موجودگی میں اسی کے ساتھ ایک بیڈ پر سونا انتہائی انکمفرٹیبل تھا، لیکن اب مجبوری تھی۔ وہ زرتاشا اور ماموں جان پر ہرگز اپنے رشتے کی حقیقت واضح نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ چند ہی لمحے سرکے تھے کہ لیپ ٹاپ پر مدھم سے سر بکھرنے لگے۔ وہ بھی متوجہ ہوئی۔ کبھی سوچا نہ تھا میں نے محبت اس طرح ہوگی، نمایاں میری آنکھوں، میری سانسوں، میری باتوں سے، فلک پر بارشوں کے بعد بکھری کوسے قضا جیسی، سمندر کے کنارے پانیوں پر تیرنے والی ہوا جیسے۔ رابیل کو ایک ایک لفظ شاہ میر کے دل کی ترجمانی کرتا محسوس ہوا۔
مگر افسوس، کاش یہ جذبے میرے ہی لیے ہوتے۔ اس نے سوچا اور کانوں پر تکیہ رکھ لیا۔ اس طرح کی اب کوئی آواز اس کی سماعت تک دسترس حاصل نہیں کر سکتی تھی، جبکہ شاہ میر کمرے کی نیلگوں روشنی میں جاگتا رہا۔ الگ کمرے سے ایک کمرے اور ایک کمرے سے ایک بستر کی طرح میں تمہارے اور اپنے دلوں کے تمام فاصلے دھیرے دھیرے سمیٹ لوں گا، اس نے سوچا اور مسرور سا ہو کر لیپ ٹاپ آف کرتا سونے کی تیاری کرنے لگا۔ وہ نہا کر نکلی تو گیلے بال تولیے میں جکڑے ہوئے تھے۔ اس نے بے پرواہ انداز میں بالوں کو تولیے سے آزاد کیا تو کئی چھینٹے پیچھے کھڑے شاہ میر پر جا گرے۔ وہ بنا شرٹ پہنے کھڑا تھا۔ ایک تو ٹھنڈا ٹھار موسم اور یہ شبنم کے ٹھنڈے قطرے اس کے جسم پر گرے تو وہ کلبلا کر رہ گیا۔ رابیل فوراً گھبرا کر پلٹی۔ آپ کب آئے؟ جب وہ نہانے گھسی تھی تو وہ کمرے میں نہیں تھا، اسی لیے وہ خاصے لاپرواہ انداز میں نہا کر برآمد ہوئی تھی۔ ابھی جب تم پورے کمرے میں بارش برسا رہی تھی۔ اس نے خاصی پرسکون اور تفصیلی نگاہ سے سر سے پاؤں تک رابیل کو دیکھا۔ گرے کلر کی بریزے کی شارٹ شرٹ اور اس کے ساتھ نسبتاً تنگ ٹراؤزر، جس سے ٹانگیں بالکل نمایاں نہیں ہوتی تھی، کسی فریم میں ڈھلا خوبصورت سراپا، گویا فرصت سے تراشا گیا ہو۔ سیاہ گیلے بال جن پر سفید موتی سے چمک رہے تھے اور نکھرا دھلا چہرہ، گلابی ہونٹ، سفید و گلابی رنگت اور آنکھیں، ان پر آ کر تو شاہ میر کے الفاظ بھی ختم ہو جاتے تھے۔ رابیل نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں خود پر ایک نگاہ ڈالی تو خود کو دوپٹے سے ماورا پا کر فوراً بیڈ پر ہینگر میں رکھے دوپٹے کی جانب بڑھی۔ شاہ میر اس کی اس ادا پر دل و جان سے فدا ہو کر رہ گیا۔ وہ دوپٹہ اوڑھ کر پلٹی تو وہ اس کی جانب پشت کیے کھڑا تھا۔ بے اختیار ہی رابیل کی نگاہ اس کی پشت سے ٹکرائی۔ اس کی کمر کے بیچوں بیچ نیلے سے نشان کو دیکھ کر وہ ٹھٹکی۔ آپ کو کمر پر چوٹ لگی ہے کیا؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ ہاں، بس کل جب ہم گرے تھے، معمولی سی ہے، ویسے بھی تمہیں کون سی کوئی میرے ساتھ ذاتی یا دلی اٹیچمنٹ ہے؟ وہ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے رابیل کے زخموں پر گویا نمک ہی چھڑک گیا۔ آپ غلط سوچتے ہیں، وہ فوراً سے منمنائی۔ وہ اس شخص کو کم سے کم یہ احساس تو ضرور دلانا چاہتی تھی کہ کچھ بھی ہو اسے اس کی پرواہ ہے۔ میں آپ کی کزن ہوں، اسی ناطے مجھے آپ کی فکر ہے۔ اس نے بہت خوبصورتی سے بات بنائی۔ مس اکڑو، شاہ میر منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ آپ نے کچھ کہا؟ رابیل اسی کی جانب متوجہ تھی۔ ہاں، فریج میں آئنٹمنٹ کریم رکھی ہے، وہ لا دو۔ رابیل فرما برداری سے کریم لینے چل دی۔ وہ لوٹی تو وہ مختلف قسم کی کمر چوٹ والی ایکسرسائز کرنے میں مصروف تھا۔ شکریہ، اس نے شکریہ کے ساتھ کریم وصول کر لی۔ کمر پر لگانی چاہی تو ہاتھ کسی طریقے سے پہنچ کر نہیں دے رہا تھا۔ میں لگا دیتی ہوں، رابیل نے ازراہ ہمدردی آفر کی۔ نیکی اور پوچھ پوچھ۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کو کریم تھماتا بیڈ پر اس کی جانب پشت کیے دراز ہو گیا تو رابیل نے جھک کر متاثرہ جگہ پر اچھی طرح مساج کر دیا۔ میں نے اس نقاب والی لڑکی کا پتہ کروانا شروع کر دیا ہے، وہ بولا۔ پھر رابیل کا دل ایک دم اچاٹ سا ہوا تو کریم بند کرتی پیچھے ہٹ گئی۔ بہت جلد مجھے اس کا پتہ چل جائے گا، پھر دیکھنا میں سیدھا جا کر اسے پرپوز کر دوں گا۔ وہ مسرور ہوا۔ یہ تو اچھی بات ہے، مگر پہلے ایک بار اس کا چہرہ ضرور دیکھ لیجیے گا۔ رابیل نے خود کو لاپرواہ ثابت کرنا چاہا۔ وہ کس لیے؟ اس لیے کہ کہیں وہ آپ کی امیدوں پر پورا نہ اترے، مطلب اس کی صرف آنکھیں ہی خوبصورت ہوں۔ اپنی طرف سے اس نے شاہ میر کو ڈرانا چاہا۔ کوئی مسئلہ نہیں، وہ جیسی بھی ہو مجھے قبول ہے۔ دیکھنا بہت جلد مجھے پتہ چل جائے گا کہ وہ کون ہے، اور پھر وہ اور میں ایک ہو جائیں گے۔ اس نے تفصیلی نگاہ رابیل کے چہرے پر ڈالی اور شرٹ پہنتا باہر نکل گیا، جبکہ رابیل کے ذہن نے اسے ایک نئی امید دلائی۔ جب شاہ میر کو خود پتہ چل جائے گا کہ میں ہی وہ لڑکی ہوں تو وہ خود ہی مجھے قبول کر لے گا۔ آس بندھی تو وہ نئے سرے سے جی اٹھی۔ اظہار عشق سے فرار کی ایک نئی راہ سوچی تو وہ مطمئن ہو گئی۔ ایک ہفتے بعد زرتاشا اور عارفین شاہ جلال پور واپس رخصت ہوئے تو رابیل کی اداسی حد سے سوا ہوئی۔ زرتاشا نے دن رات کر کے اپنی شاپنگ مکمل کی تھی اور ساتھ ہی ساتھ زبردستی رابیل کو بھی مکمل کروائی تھی۔ اس نے عارفین شاہ کے ساتھ ہی واپس جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو عارفین شاہ کے خاص اصرار پر اسے یہیں رکنا پڑا۔ ہاں تم میرے ساتھ ہی چلنا واپس، ویسے بھی بیویاں اپنے شوہروں کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہیں۔ رابیل کے مطابق شاہ میر نے یہ سب عارفین شاہ کے سامنے نمبر بنانے کے لیے کہا تھا، لہٰذا اب اسے شاہ میر کے ساتھ چند دن اور رہنا تھا۔ وہ گھر میں پڑی بور ہو رہی تھی تو ٹی وی آن کر کے شاہ رخ خان کی فلم دیکھنے لگی، اور پھر یہ جیسے معمول سا بن گیا۔ اس نے شاہ رخ خان کی تمام فلمز ڈرائیور سے منگوا لی اور دن رات انہیں دیکھنے میں ہی مشغول رہتی، صرف کھانے اور سونے کا ہی وقفہ ہوتا تھا بیچ میں۔ شاہ میر صبح 9 بجے آفس جاتا تو مصروفیت اس قدر ہوتی کہ رات گئے گھر لوٹتا۔ زرتاشا کی شادی کی تاریخ نزدیک پہنچی تو بابا جان اور اماں جان کی کالز بھی دن بدن بڑھنے لگی کہ جلدی واپس آؤ۔
10 دن رہ گئے ہیں، کبھی 8 دن رہ گئے ہیں، وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ کام نمٹانے میں مصروف تھا، سو انہیں بار بار ٹالتا رہا۔ صورتحال یہاں تک آ پہنچی کہ زرتاشا کی شادی میں صرف 4 دن باقی تھے، اسی لیے اس نے صبح روانگی کا مکمل ارادہ کر لیا تھا، اسی لیے وہ آج دوپہر کو ہی گھر چلا آیا۔ اس نے رابیل کو واپسی کے بارے میں آگاہ کرنا چاہا تو وہ پھر سے کمپیوٹر کے آگے بیٹھی شاہ رخ کی فلم دیکھنے میں اس قدر محو تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس تک نہیں ہوا۔ یہ گھر ہے یا سینما ہال؟ وہ خاصا چڑھ کر بآواز بلند بولا تو رابیل نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ جو آپ سمجھنا چاہیں، وہ اطمینان سے بولی۔ اچھا پھر میرے خیال سے یہ پاگل خانہ ہے جس میں واحد تم پاگل ہو۔ اسے خاصا تاؤ آیا۔ کہہ تو آپ ٹھیک رہے ہیں، دل تو پاگل ہے، میں بھی ہو جاؤں تو کیا ہوا؟ وہ اب بھی پرسکون ہی تھی۔ صبح گاؤں جانا ہے، پیکنگ کر لینا۔ وہ اسے اطلاع کرتا چینج کرنے واش روم میں چلا گیا تو رابیل واپس فلم کی جانب متوجہ ہوئی۔ اس نے پورے فروری اور مارچ کے ہاف میں تقریباً شاہ رخ خان کی تمام فلمیں دیکھ لی تھیں، اور جو بچی تھیں اس میں صرف اس کی گیسٹ اپیئرنس ہی تھی۔ یہ اسے نیٹ سرچ سے معلوم ہوا تھا۔ ٹاپ آف دی لسٹ جو اس کی ہارٹ فیورٹ بن چکی تھیں ان میں سر فہرست دل تو پاگل ہے، دل والے دلہنیاں لے جائیں گے، کچھ کچھ ہوتا ہے، سوادیس، دل سے، کبھی خوشی کبھی غم، محبتیں، اوم شانتی اوم، چلتے چلتے، دیوداس، چنئی ایکسپریس اور ہیپی نیو ایئر تھیں۔ جب تک شاہ میر فریش ہو کر آیا، زمانہ دیوانہ کا اینڈ چل رہا تھا۔ میں مارکیٹ تک جا رہا ہوں، چلو گی؟ اس نے یوں ہی آفر کی۔ اتنے دن سے وہ گھر میں بند تھی، اسے آخری ٹائم میں باہر لے جانا یاد آیا تھا۔ جی نہیں شکریہ، اس نے سہولت سے انکار کر دیا تو وہ اکیلا ہی چلا گیا۔ واپس لوٹا تو رات ہو چکی تھی۔ رابیل آج میں تمہیں بہت اہم فیصلہ سنانے والا ہوں۔ اس نے لاؤنج میں صوفے پر نیم دراز ڈائجسٹ پڑھتی رابیل کو مخاطب کیا۔ اس کی دھڑکن اتھل پتھل سی ہوئی، مطلب اسے معلوم پڑ گیا تھا، لیکن میں اچھے خاصے اسپیشل طریقے سے تمہیں بتانا چاہتا ہوں، چلو میرے ساتھ۔ اس نے رابیل کا ہاتھ تھاما تو دل کی اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتی بنا ایک بھی لفظ کہے اس کے ساتھ چل دی۔ وہ اسے لیے گھر کی بالائی منزل پر چلا آیا۔ ٹیرس پر خوبصورت موم بتیاں روشن تھیں اور ایک چھوٹی سی میز پر کھانا چنا ہوا تھا۔ میز کے دونوں طرف کرسیاں رکھی تھیں۔ شاہ میر اسے لے کر آگے بڑھا۔ تو فائنلی تم مجھے ایکسیپٹ کرنے والے ہو، یہ جان لینے کے بعد کہ میں وہی ہوں۔ رابیل نے کینڈل لائٹ ڈنر کا یہی مقصد نکالا، پہلے کھانا پھر باتیں۔ وہ مسکرایا تو رابیل نے بنا کوئی اعتراض کیے سر جھکا دیا۔ بہت ہی رومانوی ماحول میں دونوں نے چائنیز ڈنر کیا، جسے شاہ میر نے خاص ملازم سے کہہ کر ارینج کروایا تھا۔ ڈنر ختم ہوا تو شاہ میر سنجیدہ ہو گیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ بہت جلد مجھے اس لڑکی کا پتہ چل جائے گا۔ وہ ایک پل کو رکا۔ رابیل کی لرزتی پلکیں اور مسرور چہرہ اسے سچ بتانے لگا۔ شاہ میر کا فیصلہ یکدم ہی بدلا۔ مجھے اس لڑکی کا پتہ نہیں چل سکا۔ وہ خود سے تو میرے سامنے آنے سے رہی، اسی لیے میں نے کسی اور سے شادی کا ارادہ کر لیا ہے۔ شاہ میر نے بات مکمل کر کے رابیل کا دھواں دھواں ہوتا چہرہ دیکھا تو بمشکل ہنسی کنٹرول کی۔ کون ہے وہ؟ اس نے بمشکل آنسو پیتے ہوئے پوچھا۔ وہ کیا سوچے بیٹھی تھی اور ہو کیا گیا تھا؟ شاہ میر کی سٹی گم ہوئی ہے تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اس نے ذہن کو اچھی طرح سے حاضر کر کے ارد گرد کی تمام لڑکیوں پر نظر ثانی کی تو ایک نام یاد آ ہی گیا۔ عریشہ، وہ فٹ سے بولا۔ کون عریشہ؟ میری آئیڈیل اور میری دور کی کزن ہے، زرتاشا کی شادی میں شاید آئے، ملواؤں گا تمہیں، اس نے احسان کیسے انداز میں کہا۔ رابیل کا جی چاہا اٹھ کر کہیں غائب ہو جائے، لیکن شاہ میر کیا سوچے گا؟ اسی بات نے اسے کافی دیر وہیں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے پر مجبور کر دیا۔ آج زرتاشا کی مہندی تھی، اسی لیے شاہ میر صبح سے ضروری امور نپٹانے میں مشغول تھا، جن میں فنکشن کا ارینجمنٹ سر فہرست تھا۔ فنکشن کا انتظام اس نے باہر لان میں کروایا۔ خوبصورت گلاب کے پھولوں اور موتیوں کے پھولوں سے کی گئی آرائش اور بیچ بیچ میں کہیں کہیں سیاہ کا امتزاج بھی موجود تھا۔ سہ پہر کا وقت تھا جب خاص مہمانوں کی آمد شروع ہوئی، اور قدرتی سی بات عریشہ بھی ان میں شامل تھی۔ شاہ میر سے اچھی طرح گفت و شنید کے بعد وہ اندر زرتاشا کے کمرے میں چلی آئی، جہاں بیوٹیشین اپنی مہارت اس پر آزمانے میں مصروف تھی۔ قریبی صوفے پر رابیل نیم دراز سی اسے دیکھ کر سیدھی ہو بیٹھی۔ ہیلو زرتاشا، کیسی ہو؟ وہ زرتاشا سے گلے ملنے لگی۔ میں بالکل ٹھیک، تم سناؤ، تم کیسی ہو؟ زرتاشا بھی خاصی خوش اخلاقی سے پیش آئی۔ میں بھی ٹھیک ہوں، تمہاری بھابھی کہاں ہے؟ اس نے رابیل کا پوچھا۔ یہ رہی، اس نے قریبی صوفے پر موجود رابیل کی جانب اشارہ کیا۔ اور بھابھی یہ عریشہ ہے، میری کزن۔ اس نے مختصر سا تعارف کروایا تو رابیل اور عریشہ مصافحہ کرنے لگیں۔ اچھا معاف کیجیے، میں ذرا باہر سے ہو کر آتی ہوں۔
عریشہ معذرت کرتی باہر نکل گئی تو رابیل بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں بھی تیار ہو جاتی ہوں، شام ہونے والی ہے۔ وہ اسے کہتے باہر نکلنے والی تھی کہ زرتاشا نے اسے پکارا۔ بھابھی بولو، اس عریشہ سے ہوشیار رہیے گا، بہت ڈورے ڈالتی ہے بھائی پر۔ زرتاشا کی غیر متوقع بات سن کر رابیل کے چہرے پر بکھری مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہوئی۔ وہ بے دلی سے دروازہ کھول کر باہر چلی آئی۔ یہی سوچ تو اسے کئی دنوں سے اندر ہی اندر کھائی جا رہی تھی۔ اس نے لاؤنج میں قدم رکھا تو بہت سے مہمانوں کے ساتھ ساتھ عریشہ اور شاہ میر بھی بیٹھے نظر آ گئے۔ یہ وہی عریشہ تو نہیں جس سے شاہ میر شادی کا فیصلہ کر چکا ہے؟ اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ او میرے خدا، اس نے سر تھام لیا اور غور سے اسے دیکھنے لگی۔ خوبصورت تو تھی مگر رابیل کے مقابلے میں کم۔ رابیل کا دل گھبرایا، گھٹن کا احساس یکدم بڑھا تو وہ وہاں سے چلی آئی۔ کمرے میں آ کر چند گہرے گہرے سانس لے کر اس نے خود پر چھائے بوجھل پن کو ہٹایا۔ تبھی شاہ میر تیار ہونے کی غرض سے کمرے میں چلا آیا۔ کیسی لگی عریشہ؟ اس نے آتے ہی سنگ دلی سے تیر برسانے شروع کر دیے۔ خوبصورت ہے، اس نے نظریں چرائیں، مگر تم سے کم، وہ بے ساختہ بولا۔ پھر بھی میں نے اسی سے شادی کا فیصلہ کیا ہے اور آج میں اسے پرپوز کر رہا ہوں۔ رابیل کا دل اندھی کھائی میں ڈوب کر ابھرا۔ لیکن مجھے اسے پرپوز کرنے تک دل کی گہرائیوں سے معجزے کا انتظار رہے گا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ کیسا معجزہ؟ رابیل نے آس بھری نظروں سے دیکھا۔ یہی معجزہ کہ وہ سیاہ نقاب والی لڑکی کہیں سے بھی برآمد ہو کر میرے سامنے آ جائے اور مجھ سے کہے میں ہی ہوں وہ جس نے سالوں تمہیں بے چین کیے رکھا۔ لیکن اگر وہ تب آ جائے جب آپ عریشہ کو پرپوز کر چکے ہوں تو؟ اس نے یوں ہی پوچھا۔ تو دیر ہو جائے گی، میں زبان دے کر پھرنے والوں میں سے ہرگز نہیں ہوں۔ جیسا کہ دل ہی دل میں نے اس گمنام کو زبان دے رکھی ہے کہ وہ مجھے آج رات سامنے آ کر اگر دل کی بات کہہ دے تو میں عریشہ کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھوں گا، پھر بھلے وہ لڑکی تمہاری کاربن کاپی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ بات مکمل کرتا واش روم میں گھس گیا۔ تو پھر آزما لیتے ہیں تمہیں بھی کہ تمہاری زبان کتنی مضبوط ہے۔ رابیل کے پاس ہتھیار ڈالنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ وہ تیار ہو کر نیچے گیا تو وہ بھی اپنی قسمت آزمانے کے لیے خود کو سجاتی سنوارتی نیچے چلی آئی، جہاں ہر سو مسکراہٹیں بکھری تھیں، لیکن پھر بھی اس کا دل اداس تھا۔ وہ ابھی نیچے آئی ہی تھی کہ اسے عارفین شاہ کچھ مہمانوں کے ساتھ آتے دکھائی دیے۔ مہمانوں کو دیکھ کر رابیل ہل نہیں سکی تھی۔ اماں جان، بابا جان، وہ تمام ناراضگی بھلا کر ان سے جا لپٹی۔ کیسی ہے ہماری بیٹی؟ افشین نے اسے اپنی نرم آغوش میں سمیٹ لیا۔ آپ کے بغیر بہت اداس، اس کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ افشین نے اسے خود سے علیحدہ کر کے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ جیتی رہو۔ ارے بھائی، سارا پیار اماں جان کے لیے ہی ہے، بابا جان نے شکوہ کیا تو وہ ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ سلام بابا جان۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، سدا خوش رہو۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ والدین کے آنے سے رابیل کے چہرے پر انوکھی سی چمک آ گئی۔ کیسا لگا سرپرائز؟ عارفین شاہ مسکرائے۔ بہت اچھا، تھینک یو سو مچ ماموں جان۔ وہ ان کی اس قدر محبت پر متشکر ہوئی۔ تبھی زرناب بی بی وہاں چلی آئیں اور سامنے غیر متوقع لوگوں کو دیکھ کر گویا پتھر ہو گئیں۔ بی بی افشین نے آگے بڑھ کر انہیں گلے لگایا تو وہ کوئی مزاحمت بھی نہ کر پائیں۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ ایسا تو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کیسی ہو زرناب؟ سجاد شاہ نے بھی سبھی شکوے بھلا کر افشین کی مانند ان کے سر پر پیار دیا۔ اچھی ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ مہمانوں کی موجودگی کا خیال کر کے مجبوراً بولیں۔ بس اب ساری دوریاں ہمیشہ کے لیے مٹ گئی ہیں تو ٹھیک ہے، وہ خوش دلی سے بولے۔ ارے سجاد شاہ تم بیٹھو نا، افشین تم بھی، بلکہ رابیل یوں کرو انہیں زرتاشا سے ملواؤ۔ رابیل فوراً حکم کی تعمیل میں انہیں لیے باہر سٹیج کی جانب بڑھی، جہاں زرتاشا کو ابھی ابھی بٹھایا گیا تھا۔ شاہ میر بھی وہیں موجود تھا۔ السلام علیکم پھپھو جان۔ اس نے دونوں کو آگے بڑھ کر سلام کیا اور ان سے ڈھیروں دعائیں اور پیار وصول کرتے انہیں زرتاشا سے ملوانے لگا۔ سب ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول ہوئے تو وہ معذرت کرتا کسی کام سے اٹھ گیا۔ وہ بابا جان کے کمرے کے قریب سے گزر رہا تھا جب اماں جان کی بلند ہوئی آواز کو سن کر رکا۔ تم نے ایسا کرنے کا سوچا بھی کیسے؟ شاہ میر کی شادی اسی شرط پر ہوئی تھی کہ ان لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ آگ بگولا ہوئیں۔ آواز دھیمی رکھو، مت بھولو تم اس وقت کس سے مخاطب ہو۔ عارفین شاہ گرجے۔ وہ میری بہن ہے، تمہاری ڈرامے بازی بہت ہو چکی، اب وہ یہاں آئے گی اور رابیل بھی وہاں جائے گی، میں دیکھتا ہوں کون روکتا ہے انہیں۔ یہ میرا گھر ہے شاہ صاحب، جہاں میری مرضی چلے گی، وہ سیخ پا ہوئیں۔ بھول ہے تمہاری، حویلی عباس شاہ میں نے رابیل کے نام کر دی ہے اور میں بہت جلد اس بات کا اعلان بھی کر دوں گا۔ اور ہاں، سب حقیقت جانتا ہوں میں، شناور سے تمہارا تعلق۔ احسان مانو افشین کا جس نے میرے آگے ہاتھ جوڑے کہ تمہیں بسا لوں، اور میں نے اپنی بہن کا مان رکھتے ہوئے تمہیں بسانے کی ہر ممکن کوشش کی،
لیکن اب تم میری اسی بہن کی بیٹی کو اجاڑنے کا سوچو گی تو پھر خود بھی شاید اجڑ جاؤ۔ عارفین شاہ نے برسوں کی خاموشی کو توڑا تو وہ حد سے بڑھ کر کڑوے ثابت ہوئے۔ عریشہ سے شاہ میر کا بیاہ کرنے کا ارادہ دل میں بسائے بیٹھی زرناب بی بی لرز اٹھیں۔ اس عمر میں ایسی رسوائی نہیں چاہتی تھی، اس لیے باہر آؤ تو میری بہن اور میری بہو کو دل سے قبول کر کے آنا، ورنہ… وہ بات ادھوری چھوڑتے کمرے سے باہر نکلے تو سن کھڑا شاہ میر دروازے کی اوٹ میں ہو گیا۔ سجدے کیے ہیں لاکھوں لاکھوں دعائیں مانگی، پایا ہے میں نے پھر تجھے۔ مہندی کا فنکشن اپنے عروج پر تھا۔ بیک گراؤنڈ میں مدھم مدھم بجتا گیت بہت خوبصورت سماسا باندھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے گیت تبدیل ہوا۔ سیونی میرا ماہی میرے بھاگ جگاون آ گیا۔ یہ گیت رابیل کی یادداشت میں ہنوز محفوظ تھا۔ گیت کے بول آج کچھ مختلف روپ میں اس کے دل کے تاروں کو چھیڑنے لگے۔ رابیل نے شاہ میر کی تلاش میں یہاں وہاں نگاہ دوڑائی۔ وہ اسے سامنے نسبتاً پچھلی رو میں خاموش بیٹھا دکھائی دیا۔ سیاہ ڈنر سوٹ میں ملبوس، دائیں ہاتھ پر رسٹ واچ پہنے، بے حد ڈیشنگ دکھائی دیا۔ وہ سٹیج سے اترتی شاہ میر کی جانب چلی آئی۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ گیت ختم ہوا تو کوئی انگریزی گانا پلے کر دیا گیا۔ رابیل شاہ میر کی جانب پوری طرح متوجہ ہوئی۔ وہ چونک گیا۔ سوچ رہا ہوں بس، اس نے خود کو بشاش کرنا چاہا۔ سچ تھا کہ اس کے والدین کی آج کی گفتگو نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہی تو پوچھ رہی ہوں، وہ مسکرائی۔ سوچ رہا ہوں کہ عریشہ کو پرپوز کر ہی دوں، کوئی معجزہ تو ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ وہ واپس اپنی جون میں لوٹا۔ رابیل کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اچھا میں چلتا ہوں، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ رابیل نے وہیں بیٹھے بیٹھے پیچھے سے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا۔ شاہ میر نے مسکراہٹ روک کر پلٹ کر اسے دیکھا۔ میں ہی ہوں وہ گمنام جس نے سالوں آپ کو بے چین کیے رکھا، جسے دیکھنے کی آرزو آپ کے دل میں اس قدر تھی کہ سالوں طواف آرزو ہی کرتے رہے۔ ایک بار نہیں سوچا کہ آپ کی آرزویں رائے گاہ ہی نہ چلی جائیں، اور میں پاگل یہی دعا کرتی رہی کہ بس ایک بار آپ میری آرزو پوری کریں، میرے لیے میری ہی طرح طواف آرزو کریں، جس طرح میں آپ کے لیے دن رات کرتی رہی ہوں سالوں سے۔ اور مجھے لگتا ہے آج ہماری طواف آرزو کا ثمر ہمیں مل جانا چاہیے۔ رابیل نہیں جانتی تھی کہ وہ یہ سب کیسے کہہ گئی، وہ تو بس سانس رو کے بولتی ہی چلی گئی۔ شاہ میر کا جی چاہا وہ سب کچھ اس پر وار دے، وہ اسے دنیا بھر کی سادہ و حسین لڑکی لگی۔ کتنا خوبصورت بولتی ہے۔ رابیل خاموش ہوئی تو اسے لگا اس کے گیت بندھا کوئی حصار ٹوٹا ہو۔ تھینک گاڈ فائنلی تم نے یہ سب کہا۔ وہ دھم سے واپس اسی کرسی پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گیا جہاں پہلے بیٹھا تھا۔ کیا مطلب؟ رابیل نے ہونکوں کی طرح اس کی شکل دیکھی۔ مطلب میں جان گیا تھا تم وہی ہو، بس تمہارے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ اس نے گہری نظروں سے رابیل کا جائزہ لیا۔ باٹل گرین غرارہ پر وہ یلو کرتی پہنے اور گرین اور یلو امتزاج کا ہلکی کڑھائی والا دوپٹہ اوڑھے ہائی ہیلز میں بلا شبہ ساری محفل میں مرکز نگاہ بنی ہوئی تھی۔ ہونٹوں پر پنک لپسٹک لگائے اور آنکھوں میں ہلکا سا کاجل ڈالے، کانوں میں لٹکتے گرین جھمکے۔ یہ سادگی ہی تو تھی جس نے اس کو سب سے نمایاں اور ممتاز بنا دیا تھا۔ آئی کانٹ بلیو دس، اس نے بے یقینی اور یقینی کی کیفیت میں گھر کر کہا۔ پروف ہے میرے پاس، اس نے رابیل کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیسا پروف؟ وہ الجھی۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اس کو ہمراہ لیے سب کے بیچ سے اٹھتا اوپر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ رابیل اس کی ہمراہی میں خاموشی سے چلتی ہوئی اندر چلی آئی۔ چلو، اس سے پہلے کہ میں تمہیں ثبوت دکھاؤں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے روبرو آ کھڑا ہوا۔ وہ خاموش رہی۔ محبت میں انا نہیں ہوتی، وہ کہہ کر ٹھہرا۔ جب تم جانتی تھی کہ میں وہی ہوں جس سے تم محبت کرتی ہو، تمہیں بتا دینا چاہیے تھا۔ اس نے رابیل کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ شرما کر نظریں جھکا گئی۔ میں تو صرف یہ جانتی تھی کہ آپ وہ ہیں جس سے میں محبت کرتی ہوں، یہ تو نہیں جانتی تھی کہ آپ بھی مجھے چاہتے ہوں گے۔ ایسے میں یہ سب کہہ کر میں اپنی سیلف ریسپیکٹ گنوانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے صفائی دی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جب میں نے تمہارے سامنے اعتراف کر لیا پھر بھی تم نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے شکوہ کیا۔ یہ انا ہی تو ہے۔ سوری، پر آپ تو مجھے جھکانے میں مصروف تھے۔ اعتراف محبت کے مراحل طے ہوئے تو اپنے آپ ہی مان سا آ گیا۔ بالکل نہیں، بس سمجھا رہا تھا کہ انا میں اکثر انسان آپ ہی زندگی ہار جاتا ہے، جیسا کہ تم ہار بیٹھی۔ خاموش رہ کر وہ سنجیدہ ہوا۔ تو کیا آپ سچ میں شادی کر لیتے؟ رابیل کا منہ مارے حیرت کے کھلا۔ بالکل بھی نہیں۔ اگر یہ معلوم نہ ہوتا کہ تم وہی لڑکی ہو تو شاید کر بھی لیتا، لیکن بابا جان نے میرے لیے بڑا پکا انتظام کیا تھا۔ اس نے سر کھجایا۔ کیسا انتظام؟ اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ حویلی عباس شاہ تمہارے نام کر دی۔ وہ اگر ساری جائیداد بھی تمہارے نام کر دیتے تو وہ جانتے تھے کہ مجھے رتی برابر فرق نہیں، پرواہ نہیں، مگر یہ حویلی،
یہ تو ہمارے پرکھوں کی ہے، زمانے بھر میں میرے لیے اعزاز ہے۔ اسے کھو کر میں اپنی پہچان، اپنا مان و مرتبہ سب کھو دیتا۔ اس نے بات مکمل کر کے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ لیکن میں تمہیں دل و جان سے قبول کرتا ہوں، صرف اس لیے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ بولا تو کیا کچھ نہ تھا اس کے لہجے میں، محبت سے چور، چاہت سے معمور لہجہ۔ میں بھی، وہ کچھ جھجکتے ہوئے بولی، مجھے بھی کچھ کہنا ہے۔ فرمائیے، ہم ہماتن گوش ہیں۔ وہ جھک کر اس کے قریب ہوا۔ آپ اسموکنگ کیوں کرتے ہیں؟ طواف آرزو کے لمحات میں کرتا تھا، اب چھوڑ دوں گا۔ مگر تمہیں کیسے پتا؟ میں نے کسی کے سامنے تو کبھی نہیں کی۔ وہ کہتے کہتے ٹھٹکا۔ ایک دن آدھی رات کو اسٹڈی سے دھواں آ رہا تھا، شاید آپ سے دروازہ کھلا رہ گیا تھا۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو آپ سگریٹ پی رہے تھے اور ایش ٹرے راکھ سے بھرا پڑا تھا۔ لیکن اب میں اپنی اسٹڈی کے لیے نوٹ لگا دوں گا۔ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، ابھی ترک کریں۔ وہ محظوظ ہوا تو رابیل کھلکھلائی، اور یہ جو سیاہ رنگ کا کریز ہے؟ اس نے آنکھوں سے سیاہ رنگ کمرے کی جانب اشارہ کیا۔ پسند تو بچپن سے تھا، مگر یقین کرو جانے شاہ میر، تمہاری سیاہ آنکھوں میں ڈوبنے کے بعد یہ میرا کریز بن گیا۔ ثبوت کیا ہے؟ وہ اصل بات پر لوٹی۔ اب تو سرپرائز کہو، مجھے تمہارے اظہار کا اس قدر یقین تھا کہ میں نے ہنی مون کی ٹکٹس تک کنفرم کروا لی۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑتا دراز کی جانب بڑھا۔ آخر کار طواف آرزو کرتے کرتے ان دونوں کی آرزو بر آئی تھی۔ انہیں موسم بہار اپنی محبتوں کی بہار کے سنگ شروع کرنا تھا۔ وہ دراز سے ٹکٹس نکال کر اس کی جانب واپس لوٹا۔ 25 مارچ، آج سے ٹھیک 5 دن بعد۔ اس نے ٹکٹس رابیل کے سامنے لہرائیں۔ اس نے ٹکٹس تھام لی۔ کس جگہ کی ہیں؟ وہ بھی ایکسائٹڈ ہوئی۔ سیاچن، وہ برجستہ بولا۔ رابیل نے بے ساختہ اسے دیکھا اور پھر اگلے ہی لمحے وہ دل کی گہرائیوں سے کھلکھلا کر ہنس دیے۔ ختم شد۔ جی تو ڈیئر لسنرز، اس شارٹ ناول کا اختتام ہوا۔ شارٹ سٹوریز جو ہیں وہ ایسی ہی ہوتی ہیں۔ کہانی میں بہت سارے جھول تھے جن پر بحث ہو سکتی ہے، لیکن اس بحث کے چکر میں ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا، اور میرا گلا پہلے ہی بہت درد کر رہا ہے، اور اس وقت میں تھوڑا تھکی ہوئی بھی محسوس کر رہی ہوں، سر میں بھی درد ہے۔ تو میرا جو ہے بالکل بھی ارادہ نہیں ہے کہانی کے حوالے سے کوئی ریویو دینے کا۔ شارٹ سٹوریز کو بس انجوائے کیا کریں جیسی بھی ہوں۔ اوورآل جو ہے وہ اچھی تھی، تھوڑی انٹرسٹنگ بھی تھی، لیکن بہت چلڈش سی بھی تھی۔ مجھے انتہائی بچکانا پن لگا دونوں کے اندر۔ اینی ویز، انشاءاللہ جلد کسی نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔